नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सदर ज़ी वक़ार सामाईन सुखन नवाज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। जी हाँ सामाईन बातमकीन, आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला वो है इस दौर में आसान नहीं मुसलमान होना। मोहतरम हाजरीन, जिस तरह आज से तकरीबन 1400 साल पहले मुसलमान होना बड़ा जानलेवा था, बिल्कुल उसी तरह आज भी मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में अरसा हयात तंग हो गया है। सदर ज़ी वक़ार, मैं आपको अल्फाज की भूल भुलैया में घुमाने नहीं आई, बल्कि वो हकीकत बयान करने आई हूँ जिससे हम सब बाखबर होने के बावजूद अफसोस सदअफसोस खामोश है। जो अज़हर मिन अश-शम्स है, यानी मुसलमानों के दुनिया में हालात। मोहतरम हाजरीन, जी तो चाहता है कि कश्मीर, अफ़गानिस्तान, फ़लस्तीन, लहू लाशें, कटे फटे इंसान, बदली जा रही शरीयत, मुसलमानों के साथ हो रहा सुलूक, हुकूक की पामाली, इन सब की बात करूं, मगर दर्द दिल की दास्तां तवील है और ज़िंदगी की तरह वक्त भी मुख्तसर। जी मेरे पास 4 और सिर्फ 4 मिनट है और इनमें तो अपनों के ज़ख्म दिखाना मुश्किल है, मैं औरों के किस्से क्या ही छेड़ूं। दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। सदर ज़ी वक़ार, उम्मत मुस्लिमा की जान माल, इज़्ज़त व आबरू सब दाव पर है। मुसलमानों के इक़्तिसादी ज़राए भी निशाने पर है, जान भी खतरे में है, इज़्ज़त व आबरू भी पामाली की दहलीज पर है और दीन व मज़हब तो अग़यार की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। आलमी सतह पर इराक़, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन की तबाही व नस्लकशी के बाद वतने अजीज़ में ज़ाफ़रानी दहशतगर्दी इस सुलगती हकीकत की गम्माज़ है कि इस दौर में आसान नहीं मुसलमान होना। मोहतरम हाजरीन, मुसलमानों को कई अशकाल में मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, इबादत गाहों पर झूठे दावे किए जा रहे हैं, मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही है, मुनज़्ज़िम साजिशें रची जा रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करके मुसलमानों को जेलों में कैद किया जा रहा है। सदर ज़ी वक़ार, यकतरफ़ा तमाशा तो ये है कि जब मुसलमानों को जेलों में कैद करने से दिल नहीं भरा तो अब उनके मकानात को बुलडोज़र से ज़मींदोज़ किया जा रहा है। मैं यहाँ ये कहूँ तो गलत ना होगा कि इस दौर में आसान नहीं मुसलमान होना। मोहतरम हाजरीन, असमत रेज़ी और क़त्ल गारतगिरी के अलावा हिजाब की मुखालिफत, इस्लाम और कुरान और अहानत रसूल, गोया दहशत गर्दों ने तो अपना पैदाइशी हक़ समझ लिया है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत, सुप्रीम कोर्ट के आस्था पर मबनी फैसले और वहाँ राम मंदिर की तामीर के बाद अब मथुरा काशी में कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर ज्ञानवापी मस्जिद और ईदगाह को शहीद करने की तैयारी की जा चुकी है। अफसोस तो इस बात का है कि हुकूमत तो हुकूमत, अदालतें भी इस तासुब पसंदी व भगवा दहशतगर्दी की पुष्टपनाही रही है। अब तो मुझे ये एहसास होने लगा है कि इस दौर में आसान नहीं मुसलमान होना। सदर ज़ी वक़ार, अब तो ऐसा महसूस होने लगा है कि मुसलमान क्या खाए, क्या पिए और क्या पहने, ये भी तासुब परस्त हुकूमत तय करेगी। हाजरीन महफिल, गम तो ये है कि कातिल भी यही है, मुनसिफ भी यही है। ऐसे हालात में इंसाफ की तवक्को रखना भी हिमाकत है, तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि इस दौर में आसान नहीं मुसलमान होना। आखिर में चंद अशार के साथ आप तमाम से इजाज़त चाहूँगी। हर कदम पर है यहाँ राहज़नों का ख़तरा, हम तो बेबस है खुदाया तू निगहबा होना। ख़त्म होता ही नहीं सिलसिले रंजो अलम, मुश्किलों ने मेरी सीखा ही नहीं आसान होना। सख्त मुश्किल हुआ अब साहबे ईमान होना, नहीं इस दौर में आसान मुसलमान होना, नहीं इस दौर में आसान मुसलमान होना। खुदा हाफिज़। अजीज़ान गिरामी क़द्र, हमारे मुल्क के हालात मुलाहिज़ा फरमाए। जिस देश के कूचे कूचे में अफलास आवारा फिरता हो, जो धरती भूख उगलती हो और दुख फलक से गिरता हो, जहाँ भूखे नंगे बच्चे भी आहों पर पाले जाते हो, जहाँ सच्चाई के मुजरिम भी जिंदा में डाले जाते हो। इस देश की मिट्टी बरसों से ये दुख जिगर पे सहती है और अपने देश के लोगों को आज़ादी मुबारक कहती है।
معزز حاضرین، ہمارا ملک اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے. دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. گائے کے تحفظ کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے. داڑھی ٹوپی اور شاعر اسلام کو اپنانے والوں کو راستہ چلنے طنز کے ساتھ بھدی بھدی گالیاں سننی پڑتی ہے. راستہ چلتے آپ کو چڑھانے کے لیے ہندوانہ نعرے لگائے جاتے ہیں. خواتین کی عزت و ناموس سر عام لوٹی جا رہی ہے. کسانوں کی حالت دردناک ہے، وہ خودکشی پر مجبور ہو رہے ہیں. صلاحیتوں کے باوجود حکومتی اداروں میں مسلمانوں کو مواقع فراہم نہیں کیے جا رہے ہیں. نوٹ بندی اور GST کے نفاذ نے کاروباریوں کی زندگی تنگ کر دی ہے. ٹیکسٹائل ورکروں کی حالت ناگفتگی ہے. معزز خواتین و حضرات، کشمیر سلگ رہا ہے. فلسطین کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے. دنیا کی کوئی طاقت ان کی نصرت کے لیے آگے آنے کی ہمت نہیں رکھتا. حتیٰ کہ مسلمان مدد تو درکنار، ایک جملہ بھی ان کی ہمدردی اور دشمن کے خلاف بولنے کی سکت نہیں رکھتا. فرقہ پرستوں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں. فسادات کی آگ میں اچھی خاصی آبادی جھلس رہی ہے. ملک کی زرعت غیر محفوظ ہے. ٹرینوں کا سفر محفوظ نہیں ہے. اب تک 2 درجن سے زائد لوگ بے قصور مارے جا چکے ہیں. فرقہ پرستوں کے حوصلے بلند ہے اور وہ لو جہاد، گھر واپسی جیسے غیر ضروری اور غیر حقیقی نعروں سے مسلمانوں کو پریشان، ہراساں اور خوف زدہ کرنے میں لگے ہیں. حکومت کی پشت پناہی اور پولیس اور ملٹری کے تحفظ کے بلبوتے پر مسلمانوں کو ہر محاذ دبوچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی بات منوانے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں. تنہا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی قفس کے قیدی محسوس کر رہے ہیں. ہم نشینوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آزادی آج بھی طلبگار ہے آزادی کی. ابھی مانا ہمارے لب پر خاموشی کا سایہ، ابھی مانا ہماری بے خودی پر فرق آیا. مگر اے دشمن دل غمزدوں پر مسکرانا مت، ابھی تو بے کسوں کی آخری تلوار چلنی ہے. ابھی تو شام ڈھلنی ہے، ابھی تو جنگ جاری ہے. معزز حاضرین، ملک محفوظ اسی وقت رہے گا جب قانون کی بالادستی ہو، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ دی جائے. گائے تحفظ کے نام پر جن لوگوں نے خون خرابہ مچا رکھا تھا ان سے سختی سے نمٹا جائے. یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے. عوام تو صرف ان کاموں میں مدد کر سکتی ہے اور قانون توڑنے والوں کے خلاف ان اداروں کی مدد کر سکتی ہے جن کا کام لا اینڈ آرڈر کا تحفظ ہے. وقت آ گیا ہے ہم حالات کو بدلنے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کریں. اس کے لیے سب سے پہلا کام انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کے سامنے حالات کو بدلنے کے لیے گر گرا کر دعا کرنا ہے. اسی لیے اصل قوت و طاقت کا مرکز و محور اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے. اگر دل تمہارا یہی مانتا ہے، وطن کی کہانی کا عنوان بدل دو. کلی میں ہے مفقود خود اعتمادی، کلی کے سہارے کا سر ہی کچل دو. چمن کو کرو دشمنوں کے حوالے، اٹھے سر گلوں کا تو بے شک مسل دو. خدا حافظ. اگلی محاضرہ ہے ارونہ صدف کٹراپا. اب میں اپنی تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ڈاکٹر علامہ اقبال کا مشہور و معروف شعر عرض کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ میری تقریر کے عنوان پر 100% صادق آتا ہے. یہ شہادت گہ ہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہ ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اصل مسلمانی رب چاہی ہے، نفس کا کچھ دخل نہیں. یہ دنیا مسلمان کے لیے آزمائش کی جگہ ہے، جبکہ کافر کے لیے جنت ہے. آپ سامعین اعظام سوچئے آزمائش کی جگہ کیسی ہو سکتی ہے. اس لیے مسلمان ہونا کچھ آسان نہیں، خاص کر کے وقت رواں میں ہر جگہ مسلمانوں کو غیر طرح کی تکالیف دے کر خوب پریشان کر رہے ہیں. مجھے بتائے دنیا کے کس کونے میں مسلمان خوشحال ہے؟ کہیں نہیں. اصل میں مسلمان کے لیے شہادت گہ کا جذبہ اس کی جنت ہے، مگر مسلمان نے ہم مال و حب جان کی فکر میں خود کو برباد کر ڈالا، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری بخشش کے لیے فقط مسلمان ہونا کافی ہے. بے شک سچ ہے، لیکن مجھے بتائے وہ کون سا مسلمان ہے اور ہم کیسے مسلمان ہیں. اس لیے عزیز گرامی، اس دور میں مسلمان ہونا آسان نہیں. آخر میں اس شعر پر میں اپنی تقریر مکمل کرنا چاہوں گی. یہ نہ تو زمین کے لیے نہ زمین تیرے لیے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. رب ہمارا حامی و ناصر. اللہ حافظ.
آج میری تقریر کا عنوان ہے اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے نہ کسی دور میں مسلمان ہونا آسان تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی حالات زندگی کا مطالعہ کر لے، کبھی کسی نبی یا رسول نے اپنی زندگی عیش و آرام سے نہیں گزاری۔ اب امت محمدیہ کو بھی سخت آزمائشوں سے گزرنا ہے، کیونکہ اللہ نے اس امت کو امت وسط کا درجہ دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اسی طرح تو ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول اللہ تم پر گواہ ہو۔ حاضرین اکرام، حق کی گواہی کا ایک کام کسی بھی دور میں اتنا آسان نہیں رہا، اس کے لیے ہمیشہ باطل قوتوں کا سخت سامنا رہا ہے۔ ملک عزیز بھارت کے حالات کا جائزہ لیں تو وقفہ سے دین اسلام کے ماننے والوں کو پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، ان کے لیے منصوبہ بند فسادات کیے گئے۔ گجرات فسادات کے نقصانات سے لوگ آج تک ابھر نہیں پائے ہیں۔ فسادات کا سلسلہ ذرا تھما تو نیا شوشہ بم بلاسٹ کا برپا کیا گیا، جس میں بے قصور مسلم نوجوانوں کو 9 10 11 سال بنا ٹرائل جیلوں میں قید رکھا گیا، بعد میں باعزت بری کر دیا گیا۔ منیش بھلا ایک خاتون صحافی تھے جس نے باعزت بری نامی کتاب لکھی، جس میں ایسے ہی نوجوانوں کی داستان کو دستاویز کے ساتھ یکجا کر دیا گیا ہے۔ مولانا عبدالقیوم صاحب کی آپ بھی تھی، میری زندگی کے 11 سال سلاخوں کے پیچھے وغیرہ کتابوں سے پتہ چلتا ہے کتنے منظم طور سے مسلمانوں کو پھنسایا گیا تھا۔ ایک اور فتنہ فیک انکاؤنٹر کا آیا، جس میں بے قصور مسلمانوں کا فیک انکاؤنٹر کیا گیا، جس میں بے قصور مسلمانوں کا فیک انکاؤنٹر کیا گیا۔ بوب لانچنگ کے بڑھتے واقعات نے خاص کر مسلمانوں میں خوف کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ اب تک 109 موب لانچنگ کے واقعات ہوئے ہیں، جس میں 86% مرنے والے لوگ مسلمان ہیں۔ دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف گودی میڈیا کی زہر افشانی سب پر آیا ہے۔ دین اسلام کو ٹارگیٹ کرنا، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا، دین اسلام کے خلاف ڈیبیٹ چلانا نیوز اور سوشل میڈیا پر عام ہو گیا ہے۔ نیوز اور سوشل میڈیا پر عام ہو گیا ہے۔ جس نیوز مسلمانوں کو تجارتی اعتبار سے بھی کمزور کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ حلال فوڈ کے نام پر تو کبھی بیف کے نام پر مسلمانوں کے مذہبی تشخص کو ختم کرنے کی جی توڑ کوشش کی جا رہی ہے، جس میں لڑکیوں کے اسکارف کو لے کر اسکول میں مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں، شرعی قوانین میں مداخلت کی جا رہی ہے، مثلا 3 طلاق کا مسئلہ، یکساں سول کوڈ کے نام پر اسلام کی شرعی حیثیت کو ختم کیا جا رہا ہے، مسجدوں پہ حملہ، لاؤڈ اسپیکروں میں اذان دینے پر پابندی، مسلمانوں کے گھروں میں بلڈوزر چلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھال کر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا، یہ تمام ہتھ کنڈے صرف اور صرف مسلمانوں کو ہراساں کرنے اور پریشانیوں میں مبتلا رکھنے کی ایک خطرناک سازش ہے۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ حال ہی میں آئے اہم عدالتی فیصلوں کی روشنی میں مسلمانوں کو بھارت کے عدالتی نظام سے بھی کم امید رہ گئی ہے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود ان حالات میں ایسا لگتا ہے اب آسان نہیں مسلمان ہونا، لیکن ایک مسلمان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم اتنا کہہ کر چھوڑ دیے جاؤ گے ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے بھیجے گئے تھے۔ اللہ کو تو ضرور دیکھنا ہے کہ کون تم میں سچا ہے اور کون جھوٹا۔ یہ آزمائشیں تو انسان کا مقدر ہے، اس سے نہ وہ گھبراتا ہے نہ خوف کھاتا ہے۔ یہ آزمائشوں سے ایمان پختہ ہوتا ہے۔ جو ان آزمائشوں میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے وہی اللہ کے حضور اپنے آپ کو سچا ثابت کر پاتا ہے۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ شکریہ۔ اس کے بعد اگلے مقرر ہے مدثر شیر شفیع۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہو اور راضی بے رضا رہتا ہو، اور وہ اس کے احکامات پر بلا اور چلا آمنا صدقنا کہہ کر عمل پیرا ہو جائے۔ چونکہ اب وحی کا سلسلہ بند ہے، لہٰذا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما کر راہ دکھا دی ہے کہ تمہارے لیے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسن صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونے۔ جزاک اللہ۔ ہم سب جانتے ہیں
آج کا دور بہت چیلنجز کا دور ہے، دنیا کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے اور ہر جگہ ہمیں مختلف مشکلات کا سامنا ہے۔ سامعین، دور حاضر میں جہاں سائنسی اور تکنیکی ترقی اپنے عروج پر ہے، زندگی کے مختلف شعبوں میں انسانی کامیابیاں بے مثال ہے، وہی ایک مسلمان کے لیے اپنی اسلامی شناخت کو برقرار رکھنا اور اس پر قائم رہنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا بالکل بجا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے اور کن وجوہات کی بنا پر یہ چیلنجز درپیش ہے۔ تو آئیے اس موضوع کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ محترم حضرات، اس دور میں مغربی تہذیب کا غلبہ ہے۔ اس تہذیب نے دنیا بھر میں اپنی ثقافت، تعلیمی اور معاشرتی روایات کو فروغ دیا ہے۔ اس تہذیب کے اثرات نہ صرف لباس اور طرز زندگی پر ہے بلکہ سوچنے کے طریقے اور اخلاقیات پر بھی نمایاں ہے۔ مغربی تہذیب کے زیر اثر مسلم نوجوان اپنی اسلامی شناخت کھو بیٹھے ہیں اور اسلامی روایات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، ہر گام پہ فتنے ہیں، ہر سوچ پہ پہرے ہے، ہر گام پہ فتنے ہیں، ہر سوچ پہ پہرے ہے، اسلام پہ چلنے کو اب اور بھی زخم گہرے ہے۔ محترم حضرات، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس حالت تک پہنچانے میں میڈیا کا کوئی منفی کردار بھی کسی سے پیچھے نہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، ہر طرف پروپیگنڈا کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمانوں کو دہشت گرد، انتہا پسماندہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ایک عام انسان کے دینی تربیت پر گہرے اثرات ڈالتا ہے۔ جب ایک مسلم نوجوان اس قسم کے خبریں سنتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کے دل میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور اپنی شناخت سے کترانے لگتا ہے۔ محترم حضرات، آئیے آگے بڑھیے اور معاشرے پر ایک طاہرانہ نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ وہ قوم جس کو اقرأ بسم ربک الذی خلق کہہ کر وحی اول کے ساتھ جس کی تعلیم گھٹی میں پلا دی گئی تھی، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ قوم قرآن و حدیث کی روح سے زیادہ مغربی فلسفے اور تہذیب کی طرف راغب ہے۔ بس اتنا کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا۔ علم دین سے جو منہ موڑ لیا ہم نے، اندھیروں میں خود کو چھوڑ دیا ہم نے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین باتمکین، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہم ایک اللہ کو ماننے والے، اسی کی عبادت و اطاعت کرنے والے ہیں اور اسی لیے ہم مسلمان ہیں۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ محترم حاضرین، اسلام امن و سلامتی کا مذہب اور پیار و آشتی کا دین ہے۔ یہ سب کے لیے امن و امان اور حقوق کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے اسے ماننے اور اس کے نظام کو تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے میں ہی انسانیت کی فلاح و بہبود ہے۔ مگر ہائے افسوس کہ سخت مشکل ہوا اب صاحب ایمان ہونا، نہیں اس دور میں آسان مسلمان ہونا۔ اس وقت امت مسلمہ ہر جانب سے ابتلاء و آزمائش میں گھری ہوئی ہے۔ نظریاتی اور فکری طور پر امت کو حد سے زیادہ ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ستم تو یہ ہے کہ ہمارے اس جمہوری ملک میں اپنے آئینی حقوق کے حصول اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو قید و بند اور ضبطی مال و جائیداد کے ذریعے کچل دیا جاتا ہے۔ آزادی اظہار رائے اور حقوق انسانی کی علم برداری کے دعوے دار امت کی ہر قسم کی آزادی کو سلب کر لینا چاہتے ہیں۔ جبر و اکراہ کے ذریعے تبدیلی مذہب اور شرکیہ غیر مذہبی نعرے لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کا انہدام
دنگے فساد کے ذریعے جانی و مالی نقصان اور ہجومی دہشت گردی کے ذریعے سفر کو خوف کی علامت بنانا اور مسلم بچیوں کو عشق کے جال میں پھنسا کر مرتد بنانا، یہ ایسے عوامل ہیں جن کے سبب ایک کمزور دل اور ناقص ایمان والا انسان اپنی ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ حالانکہ بندہ مومن کے لیے سب سے قیمتی ورثہ اور متاع عزیز اس کا دین اور ایمان ہے۔ ایسے پرفتن اور تکلیف دہ حالات میں مسلمانوں کو ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے عقیدے و ایمان کو، اپنے عقیدے و اعمال کو درست کرتے ہوئے اللہ کی نصرت و مدد پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہماری امت پہلی مرتبہ ایسے حالات سے دوچار ہوئی ہو، بلکہ ہم تو ہمیشہ سے باطل کو ٹکر دیتے آئے ہیں۔ اہل باطل اسلام کو مٹانے کے درپے ہیں اور وہ آئے دن اپنی ناپاک سازشوں کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ اسلام دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یریدون ان یطفئوا اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خاطر جمع رکھیں، حوصلہ نہ ہاریں، اپنے دین پر مضبوطی سے جمے رہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، کفر کی حالت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخت مشکل ہوا اب صاحب ایماں ہونا، سخت مشکل ہوا اب صاحب ایماں ہونا، نہیں اس دور میں آسان مسلمان ہونا۔ سامعین کرام، انسان کا اس دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، اس کی خوشنودی تلاش کرنا ہے، اس کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ لیکن غور کیجیے، آج دور حاضر میں ہمارے اس حال پر ہم ہر وہ چیز کو ترک کر رہے ہیں جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ہر اس چیز کو سینے سے لگا رہے ہیں جو اللہ کے غضب کا باعث ہے۔ پھر بھلا بتائیے کس طرح ہم حقیقی مسلمان کہلائیں گے؟ کس طرح کے ہوتے ہیں مسلمان جو ساری دنیا کو روشن کر دیتے ہیں؟ لیکن افسوس آج ہمیں اس بات کا خیال تک نہیں آتا۔ راتوں کی نیند اڑ گئی بس اس خیال سے، راتوں کی نیند اڑ گئی بس اس خیال سے، بھیجا گیا تھا کس لیے، کیا کر رہا ہوں میں۔ آج کے اس پرفتن دور میں حقیقی مسلمان تو چھوڑیے، کوئی حقیقی انسان نظر نہیں آتا۔ جدید ترقی کی آڑ میں ہم اخلاق و اطوار، لوگوں کی خوشی میں خوش ہونا، ان کے غموں کا مداوع کرنا جیسے سبھی اچھے کام بھولتے جا رہے ہیں۔ یاد ہے تو بس خود کی ترقی خود کا فائدہ، اور اسی دلدل میں ہم دھستے جا رہے ہیں۔ کیا صرف اتنا جملہ کہہ کر ہم ذمہ داری سے فراموش ہو سکتے ہیں کہ اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا؟ ہرگز نہیں۔ ارے ان سے 10 گنا زیادہ آزمائش صحابہ کرام پر آئی اور انہوں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ایک مومن کی طرح اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کس قدر آزمائش و درد بھری اور صبر آزما تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گزشتہ امتوں پر آنے والے ابتلاء و مصائب کا ذکر فرما کر صبر کی تلقین فرمائی۔ دوستو، یہ بات بالکل غلط نہیں ہے کہ دور حاضر میں اپنے آپ کو روز روز کے نئے فتنوں سے بچانا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ الٹا یہ تو ہماری وفاداری دکھانے کا عین وقت ہے کہ اللہ الحمدللہ ہم نے اس پرفتن دور میں بھی آپ کے حکم بجا لانے کی بھرپور کوشش کی، اور ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں، نتیجہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جہاں حق ہوتا ہے وہاں آزمائش مقدر ہوتی ہے۔ اسلام ایک سچا اور آفاقی مذہب ہے، لازماً ادیان باطل کے پرستاروں کو اسلام کے ماننے والوں سے دشمنی بھی ہوتی اور اسے مٹانے کی ہر ممکن کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ مسلمان ہی ہے جو ہر آزمائشوں اور مصیبتوں میں صبر کے ساتھ ثابت قدم رہتا ہے
اور اللہ کی نصرت و مدد پاتا ہے اور پھر کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ہم 100% شریعت پر عمل کرنے کی ٹھان لے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرے اور اللہ کی مدد طلب کرے تو یقیناً ہم بھی اس پرفتن دور میں حقیقی مسلمان کہلانے کے لائق ہو جائیں گے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خدا لا الہ الا اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آج اس موضوع پر میں نوران فاطمہ شیخ اعجاز حسین ایم سکرارپور نمبر 1 اسکول سے آپ سب کے سامنے لب کشائی کرنے جا رہی ہوں، وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا۔ اس موضوع کی نازکی اور اہمیت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج کا دور اعمال و اقدار کی عکاسی کر رہا ہے۔ آج کا ترقی یافتہ دور اعمال کی مناسبت سے شخصیت کا ظاہر اور تکنیکی وسائل کے ذریعے جہاں تقریباً ہر شخص نیک و صالح ہے، وہیں شخصیت پرستی، اعلیٰ عہدوں، معاشرتی اثر و رسوخ کی بنیاد پر ذاتی ویلیوز، ذاتی مقاصد افشا کیے جا رہا ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں اگر کوئی شخص حقیقتاً سماجی، معاشی اور تعلیمی اقداروں کو عمل میں لانے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا ترقی پذیر معاشرہ، ہمارا ترقی یافتہ دور اسے ایسی نظروں سے دیکھتا ہے گویا وہ ایک احمق، دقیانوس اور ایک پچھڑے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ 1952 میں نافذ کردہ ہمارا ہندوستانی قانون جمہوری قانون ہے جو مساوات، اخوت اور بھائی چارگی پر مبنی ہے، لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ قانون صرف قانون کی کتابوں میں ہی اپنی آخری سانس لے رہا ہے۔ بقول چند مفکرین معاشرہ 1440 سال پہلے نافذ کردہ اسلامی قانون آؤٹ ڈیٹڈ ہے، لیکن اس کے مثبت اثرات آج بھی دنیا بھر کے کئی ممالک میں جرائم کی جائزہ رپورٹ میں دیکھنے مل جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مذہبی طور پر مسلم ہے اور وہ ایک مذہبی شخص کی طرح اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی اتنی دشوار ہو گئی ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر وہ لباس کی آزادی پہ عمل کر کے ایک ایسا لباس پہنتا ہے جس سے اس کی پاکیزگی میں بقا رہتی ہے تو ہمارا ترقی یافتہ دور اسے ایک مخصوص جرائم والے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ بلا تفریق ذات و مذہب کے بے لوث ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم میں سے کوئی بھی قرض کے معاملے میں ایک دوسرے پر اعتماد رکھنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ آج مفاد پرستی کے غلاموں کی اتنی بھرمار ہو چکی ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ قرض کے معاملے میں ہم لوگ بینکوں کے قرض کو زیادہ فروغ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سود جیسی لعنت عام ہو رہی ہے، جس کا خمیازہ لوگوں کو اپنی جانیں دے کر، کسی کو اپنی عزتوں کے ساتھ سمجھوتا کر کر تو کسی کو اپنی جاگیر دے کر ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ موضوع کی تفصیلات پر کتابیں تحریر ہے اور نیز کئی کتابیں تحریر کی جا سکتی ہے، گھنٹوں اس موضوع پر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے، لیکن آج اس موقع سے کرنا ناموضوع ہے۔ میں چند نیز الفاظ رکھ کر اپنے خیالات کو مختصر کرنا چاہوں گی کہ اس دور میں مسلم کا مسلم ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کو اپنے اہل زندگی سے خود ہی دور کر دیا ہے۔ ہم اپنے ذات کے ظاہر پر مصمم و قوی اعتماد نہیں رکھتے، ہم عبادات سے دور ہے، ہم نے عارضی دنیا کو اپنا گھر کر لیا ہے، ہم حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتے، ہم حق پرستی پر فراغ دلی سے الحمدللہ نہیں کہتے، ہم ہمارے حق کے لیے آواز بلند کرنے سے بھی خوف زدہ ہے، ہم حقوق کی عدم ادائیگی کو اپنا فرض جاننے لگے ہیں، ہم نے خود کو باطل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اور بھی کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم مسلمان و معاشرے میں ذلیل خوار اور رسوا ہو رہے ہیں۔ مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے ہے، مسلمان اعلیٰ تعلیم کی کمی کی وجہ سے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ہم سر اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مسلم ہوں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ تعلیم کے لیے جدوجہد کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ میں اپنے بکھرے الفاظوں کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ بھلے ہی اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے درس اسلام و قرآن پر قائم رکھے، آمین۔ شکریہ۔ سامعین کا آ کر مائک پر کھڑے رہ کر بولنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اس دور میں آسان نہیں مسلمان ہونا۔
آج کے دور میں اسلام پر عمل پیرا ہونا اور ایک سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنا یقیناً ایک چیلنج بن چکا ہے۔ زمانہ جس تیز رفتاری سے بدل رہا ہے، اس کے ساتھ ہمیں اپنی ایمان اور اسلام تعلیمات پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ دنیاوی خواہشات اور مادی چیزوں کی طرف مائل ہو جانا آسان ہے، لیکن اپنی روحانی اور دینی قدروں کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا اور معاشرتی دباؤ کی وجہ سے ہمیں قدم قدم پر آزمائشوں کا سامنا کرنا ہے۔ ایسے میں ہمیں اپنے دین کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی ہمیں اپنی خودی اور ایمان کو اس قدر مضبوط کرنا ہے کہ کوئی بھی دنیاوی لالچ یا فتنہ ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا نہ سکے۔ آج کے دور میں مسلمان ہونا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ ہمیں قدم قدم پر ایسی چیزوں کا سامنا کرنا ہے جو ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ معاشرت، برائیاں، جھوٹ، دھوکہ دہی اور فحاشی جیسے عوامل ہمارے معاشرے میں بیٹھے جا رہے ہیں۔ ان سب کے باوجود ایک سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ حق اور سچائی کے راستے پر قائم رہتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہو۔ یہ زمانہ ہمیں آزمائے گا بار بار، یہ زمانہ ہمیں آزمائے گا بار بار، پر ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا ہر بار۔ یہ شعر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں دنیا کی مشکلات اور آزمائش رہیں گی، لیکن ہمیں اپنے ایمان سے کبھی سمجھوتہ نہیں کرنا۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس دور میں مسلمان ہونے کا مطلب صرف اپنی عبادت تک محدود نہیں، بلکہ ایمان، اخلاقات اور اصولوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، سچ بولنا اور انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں مسلمان ہونا آسان نہیں، لیکن اگر ہم مضبوط ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کے ساتھ زندگی گزارے تو دنیا کی کوئی بھی آزمائش ہمیں ہمارے راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔ اللہ ہمیں سچا مسلمان بننے اور اپنے اسلام پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر فاروق شیخ، اس نام سے اللہ رب العزت نے مجھے پہچان بخشی۔ والد محترم اشتیاق شیخ نے میری تعلیم کے لیے شہر کا معروف ادارہ معین العلوم ہائی اسکول کا انتخاب کیا۔ میں وارثان الف قلم کے تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو ہم تو جینے کے ہاتھوں مرشل ہمیں سنان پر اپنا خیالات اظہار کرنے کا موقع دیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے زندگی کو نئے آفاق سے روشناس کیا تو انسان جدید انسان ہو گیا، یعنی عقل، روایت و ہام کی بیڑیوں سے آزاد ہو گئی، قدیم فکری زاویے ٹوٹ کے بکھر گئے۔ اور ترقی کے اس دور میں جہاں بچے تعلیم حاصل کرنے سے پہلے سمجھدار اور عقل مند ہوتے جا رہے ہیں، وہیں بعض افراد کا عالم ہوتا ہے کہ وہ حیات جاوید کی صحبتوں سے تنگ آ کر یوں کہتے ہیں، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ درد ایسا کہ جی چاہے زندہ رہیے، درد ایسا کہ جی چاہے زندہ رہیے، زندگی ایسی کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ جناب، زندگی قدرت کا حسین تحفہ ہے۔ جی ہاں سامعین، زندگی قدرت کا حسین تحفہ ہے جس کی حیثیت صرف پانی کے بلبلے کے مانند ہے۔ نہ جانے کب ہماری زندگی کا چراغ گل ہو جائے، لیکن صدر جلسہ، ہم تو اس پرفتن دور میں زندگی کا چراغ گل ہونے سے پہلے ہی اس جینے کے ہاتھوں مرے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کون ہے جو آج اپنی زندگی سے خوشحال ہے یا مطمئن ہے؟ یہاں موجود ہر فرد سے میرا سوال ہے کہ کیا وہ اپنی زندگی سے خوشحال ہے؟ جناب، انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ کبھی مطمئن نہیں رہتا، جس کی وجہ ہے ہماری خواہشات۔ سامعین، زندگی محدود ہے اور ہماری خواہشات لامحدود ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر کم نکلے۔ دور جدید میں انسان ترقی کے زینوں کو پار کرتے کرتے پریشانیوں سے دوچار ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی دولت سے پریشان، کوئی شہرت، عزت، ذلت، محبت، نفرت، تو کوئی موٹاپے سے پریشان، تو کوئی بیوی نہ ہونے سے پریشان، تو کوئی بیوی ہونے سے پریشان، تو کوئی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان، تو کوئی اولاد نہ ہونے سے پریشان، تو کوئی مہنگائی کی مار سے پریشان۔ گھر لوٹ کے روئے ماں باپ اکیلے میں، گھر لوٹ کے روئے ماں باپ اکیلے میں، مٹی کے کھلونے بھی سستے نہ تھے میلے میں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں جج صاحب، ہم ایسے سنگین عہد میں رہ رہے ہیں جہاں جن افراد اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں، کئی ٹریفک حادثات، بھوک مری، بے روزگاری، جعلی ادویات، ملاوٹیں، ڈرگس کا استعمال، تو کئی ہم جیسے معصوم بچوں کا اغوا اور جسمانی اعضاء کی فروخت، تو کئی بدلا پور اور کلکتہ جیسے واقعات۔ سامعین،
دیکھا, تیری انجمن میں ظالم عجب اہتمام دیکھا, کہیں زندگی کی بارش تو کہیں قتل عام دیکھا. سامعین, ایک طرف اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہو رہا ہے, دوسری طرف مسجد پر یلغار, اوقاف, جائیدادوں کا خطرہ, یونیفارم, سیویل کوڈ کا شوشہ, بگڑتی ہوئی عصمتیں, مٹتی ہوئی عزتیں, اور پھر فلسطین میں جو خون و بربریت جو ہمارے دل کا ناسور بنی ہوئی ہے. ایسے سنجیدہ عہد میں بس یہی صدا آتی ہے, زندگی ہے یا کوئی طوفان, زندگی ہے یا کوئی طوفان, ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. میں اس بات کے ساتھ اپنی جگہ لوں گا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کو امتحان کا بنایا. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا کرے. دشمنوں کی بھیڑ میں راستہ بنا کر چلتا ہوں, دشمنوں کی بھیڑ میں راستہ بنا کر چلتا ہوں, یاروں کا یار ہوں, سر اٹھا کر چلتا ہوں. اشتیاق شیخ, انہوں نے الحمدللہ اپنے نام کا واقعہ کیا. آج کے اس مقابلے میں مجھے جس موضوع کو الفاظ کا خراج پیش کرنا ہے وہ ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلی. جناب صدر, عصر حاضر کے مسائل نے انسانی زندگی کو مسلوب کر رکھا ہے. زندگی بے بندگی سے گزر کر شرمندگی کی نظر ہو گئی ہے. انسانی ضمیر سسک رہا ہے, انسانیت کی پہچان گم ہوتی جا رہی ہے. مصائب و آلام کے صحرائے بے کنار میں جب ایک ایک سانس بھی رک رک کے چلے لگے تو پھر حالات کا مارا ہوا انسان چیخ اٹھتا ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے, ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلی. معزز حاضرین, جینے کے ہاتھوں مر جانے کا نوحہ صرف ہم ہی نہیں پڑھ رہے بلکہ یہ المناکی ایک بین الاقوامی سانحہ محسوس ہوتی ہے. جہاں بھی سچ کو مسلوب کیا جائے, جہاں بھی حقیقت نگاری پر ہاتھ قلم کر دیے جائے, جہاں بھی کلمہ حق کہنا جرم بن جائے, جہاں بھی پیٹ کا دوزخ بجھانے کے لیے انسان نانے جو کو ترسنے لگے, جہاں غیرت ایک تہمت اور بے حمیتی ایک اعزاز بن جائے, وہاں کا فرد ہو یا معاشرہ, اسے بے موت مرنا ہی پڑے گا. کیونکہ جب بھی سلطانی ملیں گی جبر و استبداد کو, جب بھی سلطانی ملیں گی جبر و استبداد کو, لب ترستے ہی رہیں گے ہر گھڑی فریاد کو. جناب والا, ذرا ان لوگوں تک جائیے جنہیں عوام کہا جاتا ہے اور جنہوں نے فاقہ کشی کے ہاتھوں موت پر زندگی کی تہمت سجا رکھی ہے. انسان کی قیمت گرنے لگی, اجناس کے بھاؤ چڑھنے لگے, چوپال کی رونق بڑھنے لگی, بھرتی کے دفاتر بڑھنے لگے, دھول اڑنے لگی بازاروں میں, بھوک اگنے لگی کھلیانوں میں, ہر چیز دکانوں سے اٹھ کر روپوش ہوئی تہخانوں میں, افلاس زدہ انسانوں کے ہل بیل بکے کھلیان بکے, جینے کی تمنا کے ہاتھوں جینے کے سب سامان بکے. ساتھیوں, زندگی خدا کی بخشی ہوئی رحمت ہے, جینا ایک نعمت ہے. مرنے کی دعا کوئی بھی نہیں کرتا, لیکن جب انسان خوابوں میں بھی زندہ نہ رہ سکے اور اس کی تعبیر کی آس بھی ٹوٹ جائے تو پھر وہ اپنے لبوں سے اپنا مرثیہ کیوں نہ پڑے گا. بات کسی ایک صوبے یا قطع زمین کی نہیں, کسی ایک ملک یا بر اعظم کا تذکرہ نہیں. زندگی کی یہ بے آبروئی ہر جگہ نظر آتی ہے. جو بات ایک شاعر نے مدتوں پہلے کہی تھی وہی تو پوری کائنات کا افسانہ غم بن گئی ہے کہ اب یہ حکایت عام ہوئی ہے, سنتا جا شرماتا جا. میں تو وقت کے عبرت کھدے میں کھڑی ہو کر چاروں طرف دار و حسن کی آزمائی دیکھ رہی ہوں. نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. میرے کانوں کی قوت سماعت پورے کرۂ ارض پر پھیل گئی ہے. مجھے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کے نام پر کٹ مرنے والے شہداء اسلام کی چیخیں سنائی دے رہی ہے. صہیونیت ایک عذاب بن کر مسلمانوں کی زندگی کا راستہ روک رہی ہے. جناب صدر, ابھی وہ صدائے مدم نہیں ہوتی کہ ان بہنوں کی سسکیاں مجھ سے سماعت کا بھرم چھین لیتی ہے جن کے بھائی, جن کی غیرتوں کے محافظ اس ارض مقدس پر قربان ہو گئے جس کا اب ذرہ ذرہ سے لگ رہا ہے. ہر گھر موچا ہے تو ہر گلی میدان جنگ, شہداء کی لاشوں کا وہ انبار کے فرشتے بھی چیخ اٹھے اور فلسطین کا مسلمان زندگی کے لیے سسک رہا ہے. جناب والا, بات سیاست کی نہیں, یہاں تو جو بھی آتا ہے فقر و غنا کی نہیں بلکہ کشکول گدائی کی بات کرتا ہے. عزت و غیرت نہ ہو تو جینا کیسا. بزرگ کہا کرتے تھے کہ خوف پیٹ بھرے ہوئے ہو مگر حمیت چھن جائے تو پھر زندگی سے موت اچھی. مگر یہاں تو پیٹ کا رزق چھین لیا گیا اور غیرت و حمیت یورپ کے ڈالروں میں کھو گئی, تو پھر کیوں نہ ہم جینے کے ہاتھوں مر جانے کا قرار کرے. لیکن نہیں, اے مسلمانوں, ہم تو موت کو مسیحائی دینے والے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہمیں مرنے نہیں دیں گی, ہمیں زندہ رہنا ہے. ہم نے باوقار انداز سے جینا ہے اپنے وطن کے لیے, اسلام کے لیے. میں ان جذبات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. شب سیاہ میں یقی کا سورج اچھال دو گر تو بات بھی ہے, چراغ رخ سے فضائے تیرا اجال دو گر تو بات بھی ہے. دلوں کی بنجر زمین کب سے صاحب رحمت کی ہے سوالی,
حیات تازہ کو پھر سے جاہو جلال دو گر تو بات بھی ہے. جزاک اللہ. عزیز ساتھیوں، اس موضوع کے آخری مقررہ ہیں فاطمہ شیخ. آج میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کی جسارت کر رہی ہوں. امید ہے آپ تمام بغور سماعت فرمائیں گے. میری تقریر کا عنوان ہے ہم تو اس جینے کے حد عمر چلے. زندگی زندگی یا کسی مفلس کی خبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں. سامعین کرام، آج کون ہے جو اپنی زندگی میں خوش یا مطمئن ہے؟ مکمل اطمینان، مکمل سکون نظر ہی نہیں آتا. آج کے دور کا ہر انسان پریشان نظر آتا ہے. کہیں دولت کی کمی کا مسئلہ ہے، کہیں علمی زندگی میں پیچھے رہ جانے کا غم، تو غرض کسی کو خاندان، دوست و احباب کو لے کر پریشانیاں ہیں. آج کے دور کا ہر انسان اپنی اپنی الجھنوں میں گرفتار ہے. سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا ہنر سکھایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دنیا میں رہنے اور زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کا ہنر سکھایا ہے. لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہماری قوم نے زندگی کو گزارنے کے نئے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پرے ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. زندگی کو نئے طریقے سے گزارتے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. سامعین کرام، ہم آج ایک سنگل عہد میں زندہ ہے جہاں انسان اپنے ہی آپ سے آج کے دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کی حامی بھر رہا ہے اور اپنے آپ کو زندہ درگور کر رہا ہے. دم بدم بڑھتی مہنگائی زندگی کو دشوار سے دشوار تر بنائی جا رہی ہے، اور آج یہ رشوت خوری کا بازار گرم ہے. معاشرہ اسے سیڑھی بنا کر زندگی میں آگے بڑھنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے. رشوت خوری جو کہ ہمارے اسلام میں حرام ہے. سامعین اکرام، یہ بات تو کافی حد تک سچ ہے. آج ہم سب جہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ ایک نئی دنیا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور ہم اس ٹیکنالوجی کے دور میں اپنے آپ کو پورا تبدیل کر رہے ہیں. دنیا میں تیز رفتاری سے آگے بڑھنے کے لیے انسان کھڑے کھوٹے کا فرق بھول چکا ہے. بلند معیار زندگی کو یقینی بنانے کے لیے ہر معاشرے کے لوگ دن رات لگے وجود میں مصروف رہتے ہیں، پھر بھی پورا نہیں ہوتا. کیوں؟ آخر کیوں؟ کیونکہ یہ بالکل فطری بات ہے جہاں پر ہم پہنچے ہوئے جہاں پر کچھ بھی ٹھکانے پر نہ ہو وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے. قدم قدم پر بدنظمی ہے. نظم و ضبط سے اکثر آری زندگی بسر کی جا رہی ہے جو الجھنوں میں اضافہ کر دی جا رہی ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. سامعین اکرام، سبھی کچھ ہمارے سامنے ہے مگر سمجھ کچھ نہیں آ رہا، یہ سمجھنا نہیں چاہتے. زندگی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر اس جینے کے خاطر ہم خود کو مارے جا رہے ہیں. ہماری قوم مانتی ہے آج کا زمانہ ماڈرن زمانہ ہے. یہ ماڈرن زمانہ انہیں تباہ و برباد کر رہا ہے. ماڈرنائزیشن کے نام پر اریانیاں، جھوٹ، ریاکاری کا بازار عام ہے. سامعین اکرام، کیا ماڈرن زمانہ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اس دور میں عورتیں کاروبار بھی کیا کرتی تھی، ہر قسم کا سوال بھی کیا کرتی تھی، صدقہ بھی دیتی تھی، مرد کو قوام بھی مانتی تھی. وہ دور جس میں طلاق گناہ نہیں تھی، بیوگی جرم نہ تھا. کون کہتا ہے اسلام ماڈرن دی نہیں ہے؟ اصول و ضوابط اور دین کے احکام کو مد نظر رکھ کر ہر کام کیے جاتے تھے. سامعین اکرام، زندگی کا کام ہے آگے بڑھنا. آج دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کسی کے روکے سے رک نہیں سکتا. کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی نظام، کوئی بھی اتحاد زندگی کے سفر کو روک نہیں سکتا. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے ممکن اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے، اور پورے شعور کے ساتھ ایسی کوششیں کی جائے جن سے ہر سطح کی زندگی میں نظم و ضبط کا گراف بلند ہو، اور ہم زندگی جینے کے لیے اپنے آپ کو رسوا نہ کریں. آخر میں ایک شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں. اخلاق کا جلتا ہوا گھر دیکھ رہا ہوں، دیکھا نہیں جا رہا مگر دیکھ رہا ہوں. شکریہ، جزاک اللہ. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. قابل احترام صدر جلسہ، معزز مہمانان اور تمام قابل تکریم سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے سیکولرزم اور موجودہ حکومت. حاضرین جلسہ، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. سیکولرزم کی ایک بنیادی تعریف یہ ہے کہ مذہب اور مذہبی تعلیمات کو انفرادی طور پر آزادی دی جائے، لیکن سیاسی اور معاشرتی معاملات میں
लेकिन सियासी और माशरती मामलात में मज़हब की मुदाखलत ना हो और समाजी मामलात आपसी मशवरा और सलाह से तय किए जाए। एक और बात मैं वादे करना चाहता हूँ कि मुसलमान बादशाह और सिपा सालारों ने जब जब इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए हुकूमत की तो हर वक्त जुल्म और जबर की मुखालिफत की और अपने दौरे हुकूमत में हर मज़हब के मानने वालों को इज्जत व आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त दी। ये अलग बात है कि तारीख को मस्ख करके बहुत सी गलत बातें फैलाई गई। गरज मैं क्या कहूँ तुझसे वो सहरा नशी क्या थे, गरज मैं क्या कहूँ तुझसे वो सहरा नशी क्या थे, जहाँ गिरो जहाँ दारो जहाँ बानो जहाँ आरा। मौजूद सामाइन, मेरे दिल में एक सवाल बार बार उभरता है कि आज सेकुलर मुल्क में मौलाना कलीमुद्दीन साहब जैसे इंसान को महज इसलिए उम्र कैद सजा सुनाई जाती है क्योंकि इनकी अखलाक, इनकी सादगी, इनकी अजमत को देखकर चंद लोग इस्लाम कबूल कर लेते और अपनी मर्जी से करते, फिर भी इनको मुजरिम करार दिया जाता है। लेकिन एक बुजुर्ग इंसान की दाढ़ी खींचकर इसको जय श्री राम नारा लगाने पर मजबूर करने वाले आतंकवादी आजाद घूमते हैं। गुजरात की फसाद में बाबू बनजंगी और माया कोट नानी जैसे भेड़िए जब जुनूनी नारा लगाते हुए आमला औरतों की पेट में नेज़े खोप देते हैं, इन मुजरिमों को अदालत बाइज्जत बरी कर देती है। यह कौन सा सेकुलरिज्म है? बेगुनाह मुसलमान नौजवान को गिरफ्तार करके आतंकवादी करार दिया जाता है जबकि कोई सच्चा सबूत नहीं मिलता, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर भी सारा मुल्क ये मान लेता है कि ये गुनाहगार है। लेकिन ट्रेन में सफर करने वाले बूढ़े इंसान को गालियां देने वाले, मारने वाले, जलील करने वाले नौजवानों को आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता? गोविंद पानसरे और गौरी लंकेश नामी सामाजिक कारकुनान को गोली मारने वाले कातिलों को आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाता? शहीद हिम्मत करकरे और जेल में बंद संजू भट्ट जैसे ईमानदार ऑफिसरों को इस जमहूरी मुल्क में इंसाफ क्यों नहीं मिलता? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। इन सब बातों की जिम्मेदार सेकुलरिज्म की कातिल, सेकुलरिज्म की धज्जा उड़ाने वाली मुजरिम सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत है और इस हुकूमत की जहरीली पॉलिसियां है। मीडिया जो बहुत अहम महकमा है, वो मीडिया मौजूदा हुकूमत की नाकामियों को सामने क्यों नहीं लाती? मौजूदा हुकूमत को क्या इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि सेकुलरिज्म को शदीद खतरात लायक है? अगर हुकूमत का कोई जालिम सरबराह खुद को आला समझता है तो मैं उससे कहना चाहता हूँ, नादानी को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, नादानी को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वो तो इज्जु मंतशा वो तो दिल्लु मंतशा। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस दरख्वास्त पर करना चाहूँगा कि कौम मिल्लत के हर नौजवानों को अब तालीम और सियासत के मैदान में आकर हुकूमत करने और सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। महरूम रहा दौलत दरिया से वो गौस, महरूम रहा दौलत दरिया से वो गौस, करता नहीं जो सोहबत साहिल से किनारा। खुदा हाफिज। वो है चलते हो तो चांद पर चलिए। यह जुमला सुनते ही एक खूबसूरत तस्वुर जहन में उभरता है। चांद जो हमेशा से शायरी, ख्वाबों और रोमानी ख्यालात का मरकज़ रहा है, अब इंसान की अजीम तर कामयाबी का निशान भी बन चुका है। लेकिन जब हम कहते हैं कि चलते हो तो चांद पर चलिए, तो ये महज किसी चांद पर जाने की बात नहीं होती, बल्कि इसका मतलब है कि इंसान ने हमेशा अपने ख्वाबों और मकासदों को बुलंद रखना चाहिए। चांद की हकीकत और ख्वाब, सदियों से इंसान ने चांद की तरफ देखते हुए ख्वाब बुने। चांद को अदब में हुस्न, मोहब्बत और मासूमियत की अलामत माना जाता है। लेकिन फिर इंसान ने ये सोचा कि क्या ये मुमकिन है कि क्या हम हकीकत में भी चांद पर जा सकेंगे? और यूँ 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन के जरिए ये ख्वाब हकीकत में बदल गया। तब इंसान पहली बार, पहली दफ़ा, पहली मर्तबा चांद की सरजमी पर कदम रख सका। चलते हो तो चांद पर चलिए, इस जुमले का मतलब ये है कि अगर हम किसी काम की करने का इरादा करें तो इसे मुकम्मल जमी और अज़्म के साथ करें। चांद यह बुलंद तरीन मकासद या ख्वाब की अलामत है। जब हम किसी मकसद के लिए मेहनत करते हैं तो हमें कोई छोटे मोटे अहदाफ और इत्तेफाक नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें अपनी सोच हमेशा बुलंद और मकासद बड़े रखने चाहिए। सबक, अगर हम चांद पर पहुंच सकते हैं तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि हम अपने दीगर ख्वाब भी पूरे कर सकते हैं।
ہم اپنے دیگر خواب بھی پورے کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ جملہ چلتے ہو تو چاند پر چلیے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ انسان نے ہمیشہ اپنے خوابوں اور مقاصدوں کو بلند رکھنا چاہیے اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا، رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا، پیاسے کے پاس چل کے خود سمندر بھی آئے گا۔ تھک کر نہ بیٹھ اے منزل کے مسافر، منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آج سے اس خوبصورت محفل میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اسکرین کی چمک یا کتاب کی خوشبو۔ اگر بات کریں ہم کتاب کی تو کتاب ایک ایسا شوق ہے جو ہر صاحب علم کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور ایک ہے اسکرین کی چمک جس کی وجہ سے آج کل کے نوجوان اور بچے اپنی آنکھیں کھو بیٹھے ہیں۔ کتابوں کو چھوڑ کر موبائل استعمال کرتے ہیں کہ کتابوں کو چھوڑ کر موبائل استعمال کرتے ہیں، ہم کیسے نادان ہیں اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ کتابوں کے بے شمار فائدے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو کتب بینی اور مطالعے میں ہمیشہ ایک امتیازی مقام حاصل رہا ہے۔ کتاب ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے۔ کتاب سے ہمیں علم و شعور حاصل ہوتا ہے۔ امتحانات کی تیاری کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہمیں کتاب سکھاتی ہے۔ کتاب وہ دوست ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ دور جدید کے ساتھ چلنے کے لیے کتاب بہت ضروری ہے، لیکن دور جدید کے ساتھ چلنے کے لیے آج کل موبائل بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن آج کل موبائل کا استعمال اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کی اسکرین کی چمک اتنی بڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سے نقصان ہوتے ہیں۔ موبائل کو اگر استعمال کرنا ہے تو اسے ایک حد تک استعمال کرنا چاہیے، اپنے ضروری کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان نہ ہو۔ جن نوجوانوں کو مطالعے کے حصول پر، تعلیم کے حصول پر اپنا وقت صرف کرنا چاہیے تھا، آج کل وہ اپنا سارا وقت انٹرنیٹ پر غرق کرتے سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں۔ صدر عالی وقار اگر کسی بھی معاشرے میں تعمیر و ترقی انحصار کس بات پر ہوتا ہے تو کسی بھی معاشرے میں تعمیر و ترقی کا انحصار اس معاشرے کے مطالعے کے رجحان اور تعلیم و ترقی پر ہوتا ہے، مگر سوشل میڈیا کے اس بڑھتے ہوئے رجحان نے آج ہمیں اسی تعلیم سے محروم کیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ تعلیم ہمیں کتاب کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ صدر عالی وقار اگر میں مختصراً یہ کہوں کہ ایک اچھی کتاب کے پڑھنے کی عادت ڈالیں تو وہ یقیناً ہماری بہترین معلم اور سچی رہنما ہو سکتی ہے۔ بغیر کتاب کے گھر ایک ایسا مکان ہے جس کی نہ کھڑکیاں ہیں نہ دروازے ہیں، لہٰذا ہمیں کتابوں کو اپنے گھر کی زینت بنائی رکھنی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ دور حاضر میں وہی شخص سر اٹھا کر چل سکتا ہے جس کے پاس موبائل ہے۔ کتاب ایک خزانہ ہے، مگر آج ہم اسی خزانے کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہمیں ساتھ بنا کر رکھ دیا ہے۔ بہت سے لوگ تو کتابوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور وقت کو ضیاع کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ کتاب ہی ہمیں راہ مستقیم دکھاتی ہے۔ میں آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ کتاب ایک ایسی خوشبو ہے جس سے انسان اپنے راہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ میں آخر میں ایک شعر پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ الجھی پڑی ہے دنیا موبائلوں میں، کہ الجھی پڑی ہے دنیا موبائلوں میں، جبکہ ساری زندگی ہے کتابوں میں۔ دھوپ میں نکلو گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو، کہ دھوپ میں نکلو گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو، زندگی کیا ہے کتابوں کو اٹھا کر دیکھو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک۔ آج میں آپ کے سامنے اسکرین کی چمک یا کتاب کی خوشبو کے تحت اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتی ہوں۔ سامعین، ایک بہت ہی مشہور مقولہ ہے، ریڈرز ہی لیڈرز ہوتے ہیں۔ یہ جملہ کتابوں کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے لوگوں کے پاس اب کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں رہا، حالانکہ انسانی شعور کے ارتقاء میں کتابوں نے ہی مرکزی کردار ادا کیا۔ جب دنیا لکھنے کے فن سے آشنا ہوئی تو شروع میں درختوں کے پتوں، چمڑے اور پتھروں پر الفاظ کشید کر کے کتابیں لکھنے کا کام شروع کیا گیا۔ جیسے ہی انسانی تہذیب نے ترقی کی، ویسے ہی کتاب نے بھی ارتقاء کی منزلیں طے کرنا شروع کر دی۔ درختوں کی چھال سے لے کر پرنٹنگ پریس اور پھر ای بکس تک کا سفر جاری رہا۔ سامعین کرام، کتاب محض دلنشین لفظوں اور خوبصورت کاغذ کا امتزاج ہی نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں اور رہبروں کی زندگی کے کٹھن تجربات کی عکاس بھی ہوتی ہے۔ ہم ان کے ماضی تجربات کو حالات کی کسوٹی پر رکھ کر اپنے مستقبل کو سنوارتے ہیں، مگر آج کی نسل
बुजुर्गों के इन तजुर्बात को पढ़कर सीखने के बजाय मोबाइल की रंगीनियों में खो गई है। आज मोबाइल को ज़रूरत की बजाय शख्सियत का हिस्सा समझा जा रहा है। किसी के पास इल्म की दौलत हो ना हो, मगर महंगा तरीन फ़ोन मोबाइल होना ज़रूरी समझा जाता है। मोबाइल हमारे माशरे में फहाशी फैला रहा है। नित नए स्कैंडल, ब्लैकमेलिंग, इल्ज़ाम तराशी, किरदार कशी और बदतमीज़ी का तूफ़ान बरपा हो चुका है। जदीद दौर में मोबाइल की अहमियत अपनी जगह, मगर इसके मनफी असरात के पेश नज़र किताब दोस्ती ही बेहतर है। मुताल्ला कुतुब से ना सिर्फ हमारी ज़हनी नशोनुमा होती है, बल्कि हमारे परेशानी के आलम में हमारी दिलचस्पी का ज़रिया भी बनती है। बहरकैफ मैं ये कहना चाहती हूँ कि किताब हमारे कुतुबिनी इंसान के वक्त को न सिर्फ ज़ाया होने से बचाती है, बल्कि गमख्वार व मददगार साबित होती है। सुकून था, सादगी थी, बंदगी थी। सुकून था, सादगी थी, बंदगी थी। जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, एक ज़िंदगी थी। मोहसिन हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ। मोहसिन हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ। हम रुक गए, हमारा ज़माना चला गया। मेरे इशार से आप मेरा मौजू समझ ही गए होंगे। मेरी तकरीर का उन्वान है स्क्रीन की चमक या किताब की खुशबू। आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। स्क्रीन की चमक हमारी ज़िंदगी में इतनी गहराई से रच बस गई है कि अलग होना मुश्किल हो गया है। वहीं किताबों की खुशबू हमारे दिलों में एक ख़ास मुकाम रखती है। आइए सबसे पहले स्क्रीन की चमक की बात करें। ये चमक वो रोशनी है जो हमें कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट और टीवी स्क्रीन से मिलती है। ये चमक हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया बाहमी मरबूत हो चुकी है, फासले कम हो गए हैं। ये कहना गलत ना होगा कि दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है। ऑनलाइन तालीम ने दूर दराज इलाकों तक इल्म की रोशनी पहुंचाई है। आज अपने कमरे में बैठकर दुनिया के कौन से भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये वसाइल न सिर्फ हमारी तालीमी ज़रूरत को पूरा करती है, बल्कि दुनिया भर की खबरों, तफरीही मवाद और मालूमात तक रसाई भी फराहम करती है। दुनिया डिजिटल हो गई है, लेकिन सामाईन स्क्रीन के मुस्बत असरात के साथ साथ मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे सेहत पर बुरे असरात डाल सकता है। आंखों पर दबाव पड़ता है, नींद के मसाइल पैदा होते हैं, तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत कम हो सकती है और ये हमें अपनी सकाफती व इल्मी विरासत से दूर कर सकती है। अब बात करते हैं किताब की खुशबू की। जहाँ किताब की बात आती है, मुझे गुलजार साहब के अशार याद आ रहे हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से। किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से। बड़ी हसरत से तकती है, महीनों मुलाकातें नहीं होती। जो शामें इनकी सोहबत में इकट्ठा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। जुबां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने पर छपकी सी गुजरती है। बहुत कुछ तहबते खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जुज़ाती राबता था वो टूट गया है। स्क्रीन के चमक के बाइस हमने किताबों को नज़रअंदाज कर दिया है, लेकिन सामाईन किताबें हमेशा से इल्म का बुनियादी ज़रिया रही है। किताब की खुशबू और इसके सफ़ात कलम्स और मुताला का तजुर्बा एक ऐसा सुकून फराहम करता है जो स्क्रीन से मुमकिन नहीं। इसका मुताला हमें एक खास कैफियत में ले जाता है, जहाँ हम अपने ख्यालात को यकजा करते हैं, इन्हें बेहतर समझते हैं और अपनी सोच को नए ज़ाविये देते हैं। मुताला न सिर्फ हमारी याददाश्त को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारी तख्लीकी सलाहियत को भी उभारता है। इसके अलावा सफ़ात पर नोट्स लिखने, अल्फाज को हाईलाइट करने और अपनी सोच को ज़ेब खत्तास करने का एक अलग ही मज़ा होता है। किताबें हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हम खुद को हिस्से, कहानियों के किरदार में देखते हैं, जज्बात को महसूस करते हैं। मुताल्ला फिक्री तौर पर मजबूत बनाता है, खुद शनासी के करीब ले जाता है और ख्यालात को वसी करता है। सामाईन, मैं ये नहीं कहती कि हम टेक्नोलॉजी को छोड़ दें या स्क्रीन की चमक से दूर हो जाए, बल्कि मेरा नज़रिया ये है कि हमें दोनों में तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए। जहाँ स्क्रीन की चमक हमें जदीद दौर की ज़रूरत पूरा करने में मदद करती है, वहीं किताबों की खुशबू हमें अपनी सकाफती व इल्मी विरासत से जोड़ती है। इसलिए दोनों की अहमियत को समझें और अपनी ज़िंदगी में दोनों का मुतवाज़िन इस्तेमाल करें। आखिर में मैं इस शेर से अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहूँगी। तवाज़ुन में है ज़िंदगी का कमाल, तवाज़ुन में है ज़िंदगी का कमाल, कदम जमाओ ना हो ज़्यादा ज़वाल। जज़ाकल्लाहु खैरन, खुदा हाफ़िज़। बिजली जो गायब हुई, फ़ोन मुझे रखना पड़ा। चार्जिंग ख़त्म ना हो जाए, किताब से इत्तेफाक करना पड़ा। मगर जब किताब को मैंने खोला, हैरत का था समा। ना लाइक का बटन नज़र आया,
ना कमेंट का कोई नशा। सोचा ये क्या माजरा है, पोस्ट शेयर करने का कहाँ है तरीक़ा, वाह वाह लिखने की जगह कहा और ना कोई इमोजी का वसीला। माज़िज़ जजेस, असातिज़ा किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सीरत खदीजा हैदर है और मैं जमात हश्तुम से हूँ। मेरा मौजू है स्क्रीन की चमक या किताब की खुशबू। तसव्वुर करें कि आपने एक दिन एक दिलचस्प किताब पढ़ना शुरू की और उसमें ऐसे खो गए कि आपको पता ही ना चला कि कई घंटे गुजर गए। इसके बरक्स सोचिए, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन पर सोशल मीडिया की कोई पोस्ट पढ़ रहे हो और एक नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको दूसरी तरफ खींच ले, क्या फ़र्क महसूस हुआ? जी हाँ, यही वो फ़र्क है जो स्क्रीन की चमक और किताब की खुशबू में पोशीदा है। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हर लफ्ज़ में एक दुनिया छुपी होती है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, पूरी तवज्जो कहानी पर। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने मोबाइल पर कोई मज़मून पढ़ते हुए फ़ौरन रुक कर गहरी सोच में डूब गए हो? जी नहीं, फ़ौरन दूसरा मैसेज या वीडियो आ जाता है और दिमाग मुस्तरिब रहता है। तहक़ीक़ात से भी साबित हुआ है कि स्क्रीन का ज़्यादा वक्त हमारी ज़हनी सेहत को मुतासर करता है और ज़हनी दबाव पैदा करता है। अब आप ही बताइए, हम ऐसी चीज़ को क्यों वक्त दें जो हमें बेचैन कर दे? किताब पढ़ने में वो तस्कीन मिलती है जिसका स्क्रीन पर कोई मुकाबला नहीं। जब हम किताब पढ़ते हैं तो हम हमारे ख़यालों में एक नई दुनिया तख्लीक करते हैं। और क्या आपने कभी स्क्रीन देखते हुए अपनी तख्लीकी सलाहियत को बढ़ता हुआ महसूस किया? शायद नहीं। स्क्रीन का ज़्यादा वक्त हमारे तवज्जो की सलाहियत को कम कर देता है। लेकिन किताबें हमें गहरी सोच में मुस्तग़रिक़ करती है, हमारे तसव्वुर की दुनिया को वसअत बख्शती है। यकीनन सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स का क्या अंजाम होता है? जैसे ही हम कोई वीडियो देखते हैं या कोई गेम खेलते हैं, वो आर्जी तफरीह ख़त्म हो जाती है। लेकिन किताबों से जो जज्बाती रिश्ता बनता है वो हर बार पढ़ने पर एक नया लुत्फ़ देता है। किताब की खुशबू व सफ़हात का मुड़ना, ये सब एक मुनफरिद तजुर्बा है। और क्या आपने कभी किसी दोस्त से कहा, यार वो ज़बरदस्त फेसबुक पोस्ट थी, दोबारा पढ़नी है? नहीं ना। लेकिन किताबें ये बार बार पढ़ने की चीज़ है। एक चिराग और एक किताब और एक उम्मीद असासा, इसके बाद तो जो कुछ है वो सब अफसाना है। आखिर में मैं यही कहूँगी कि स्क्रीन की चमक भी इसी अफसाने का हिस्सा है। स्क्रीन की चमक वक्ती है, लेकिन किताब की खुशबू हमेशा दिल में बसी रहती है। किताबें हमें ना सिर्फ तसव्वुर की दुनिया में ले जाती है बल्कि ख़ुद का तारुफ करवाती है। शुक्रिया। गूगल, ट्विटर, फेसबुक मोबाइल में ही व्यापार है। गूगल, ट्विटर, फेसबुक मोबाइल में ही व्यापार है। ऐसा लगता है अब तो मोबाइल में ही संसार है। आज मैं स्क्रीन की चमक या किताब की खुशबू इस मौजू पर इजहार ख्याल पेश करने जा रही हूँ। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हम एक ऐसे दौर का हिस्सा है जहाँ हम बदलते हालात को अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज के दौर का तकाजा जदीद लवाज़मात ज़िंदगी है, लेकिन इल्म के तनाज़ुर में हमारा ताल्लुक़ तो किताबों के साथ था, जो अब नापेद हो रहा है। इनकी जगह इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन ने ले ली है। एक ज़माना था जब रात में दादी अम्मा बच्चों को कभी अंबिया व सहाबा की बहादुरी के किस्से सुनाकर उनमें जोश व वलवला पैदा करती थी, मगर आज ये हाल है कि रात गए तक स्क्रीन में सब बच्चे उलझे रहते हैं। यकीनन स्क्रीन से कुछ फ़वाइद है, मगर इसके नुकसानात फ़वाइद पर हावी है। देख लीजिए, जिस घर में स्क्रीन आया वहाँ के ज़हीन बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हो गए, वहाँ की बाप पर्दा औरतें बेपर्दा हो गई, शर्म हया उस मकान से रुखसत हो गई। टेलीविज़न देखने के लिए एक ही सफ में बैठ गए माँ बाप और औलाद। न कोई बेटा रहा, न कोई बेटा शनास। ये तूफानी स्क्रीन, ये अखलाकियात की कातिल, ये असमत व किरदार की सारिक, ये रक्स व सुरूर की मरकज। जी हाँ, स्क्रीन रहमत नहीं ज़हमत बन चुकी है। इससे अच्छाई कम और बुराई ज्यादा अपनाई जा रही है। ये जहर भी है, कार भी है, फसादे मुआशरा का सबब भी। मोहतरम सामाईन इकराम, जो स्क्रीन अखलाक को संवार सकती है, आज किरदार को बिगाड़ रही है।
بچوں کے ساتھ بوڑھے بڑے جوان سبھی کو کتابوں کی خوشبو سے دور کر دیا۔ جی ہاں، اگر یہ کتابیں نہ ہو تو زندگی بے رونق ہو جائے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو کتابوں سے عشق کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی زندہ ہے، ذرا بول کے دیکھو، ہم لوگ بھی زندہ ہے، ذرا بول کے دیکھو، خاموش کتابیں ہے، ذرا کھول کے دیکھو۔ سامعین، کسی دور میں کتابوں سے الماریوں کو سجائے رکھنا، نئی نئی کتابوں سے اپنے ذوق کی تسکین کرنا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ زمانہ چاہے کتنا ہی ترقی کر لے، کتاب کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ زمانہ انٹرنیٹ کا ہے، ساری معلومات انٹرنیٹ سے حاصل کی جا رہی ہے، لیکن اس ترقی یافتہ دور میں بھی کہیں نہ کہیں کتاب کا سہارا ضرور لینا پڑتا ہے۔ کتابیں ان خاص نعمتوں میں سے ہے جو بچپن میں تعلیم کا ذریعہ، جوانی میں رہنما، بڑھاپے میں تفریح اور تنہائی میں بہترین دوست۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دنیا میں سب سے خوبصورت اور قیمتی تحفہ کیا ہو سکتا ہے جو ایک دوست دوسرے دوست کو دیتا ہو، تو میں بے ساختہ طور پر کہوں گی کتاب۔ اس لیے آپس میں دوستوں کو کتابیں دیں۔ آج کے معاشرے میں انسان اسکرین کی چمک دمک کی رعنائیوں میں اس قدر گم ہو چکا ہے کہ اس نے حقیقی زندگی کو پس پش ڈال دیا ہے۔ میں ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا، رشتوں کو وقت اہمیت نہ دینا، اس کے خلاف ہوں۔ اے کتاب، ہم تیری عظمت و اہمیت کو سلام کرتے ہیں اور رفاقت و دوستی اختیار کرنے کا عزم مصمم کرتے ہیں، کیونکہ سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ جزاک اللہ۔ جناب صدر، معزز مہمان، عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم، زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہم، جو صحابہ نے رکھا تھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم۔ ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو صحاب، موبائل کی طرح ہاتھوں میں اگر قرآن رکھتے ہم۔ میرا موضوع سخن ہے اسکرین کی چمک یا کتاب کی خوشبو۔ سامعین حضرات، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے، مگر افسوس کہ آج ٹیکنالوجی کی شکل میں کتاب کی جگہ موبائل فون نے لی۔ ہم اپنے اس عظیم دوست سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کتاب محض دل نشیں لفظوں اور خوبصورت کاغذ کا امتزاج ہی نہیں، بلکہ ہمارے بزرگوں اور رہبروں کی زندگی کے کٹھن تجربات کی عکاس بھی ہوتی ہے۔ ہم ان کے ماضی تجربات کو حالات کی پرکھ کر اپنے مستقبل کو سنوارتے ہیں، مگر آج کے نوجوان ان کے تجربات کو پڑھ کر سیکھنے کے بجائے موبائل کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ اسکرین کی چمک اچھی لگ رہی ہے، آج موبائل ضرورت کے بجائے شخصیت کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ کسی کے پاس علم کی دولت ہو نہ ہو، مگر مہنگا ترین موبائل ہونا ضروری ہے۔ اس اسکرین کی چمک نے ہمارے اخلاقیات تباہ کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں موبائل فون کا منفی استعمال کا رجحان زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بھی تعلیم سے دوری اور تربیت کا فقدان ہے۔ یہ اسکرین کی چمک نے ہمارے اعصاب کو اس قدر متاثر کر چکا ہے کہ ہم اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ حاضرین جلسہ، انسان شعور کی بلندی پر پہنچنے کے لیے علم کا محتاج ہوتا ہے اور علم کی منزل طے کرنے کے لیے کتاب کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ اسکرین کی چمک یعنی موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ میں انٹرنیٹ کا استعمال جدید دور میں اس کی اہمیت اپنی جگہ مگر اس کے منفی اثرات کے پیش نظر کتاب دوستی ہی بہتر ہے۔ مطالعہ کتب سے نہ صرف ہماری ذہنی نشوونما ہوتی ہے بلکہ پریشانی کے عالم میں ہماری دلچسپی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ کتاب کے کوئی منفی اثرات نہیں ہوتے، بشرط یہ کہ آپ علمی، ادبی، معاشرتی اور تاریخی اور معلوماتی نصاب کا چناؤ کریں اور کتاب دوستی سے مستفید ہو۔ ہم لوگ بھی زندہ ہیں، ذرا بول کے دیکھو، ہم لوگ بھی زندہ ہیں، ذرا بول کے دیکھو، خاموش کتابیں ہیں، ذرا کھول کے دیکھو، کیونکہ کتابیں ہمیں علم و ادب سکھاتی ہے۔ معاشرتی ادب اور تاریخ کے حقائق ہمیں کتابوں سے ہی ملتے ہیں۔ قیادت کی جنگ میں اچھی کتابیں ہتھیاروں کا کام کرتی ہے۔
کاش کہ کوئی بڑی سماجی تباہی پھیلنے سے پہلے کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ کتاب کی خوشبو سے دوستی کرا دے اے میرے مولا، کتاب کی خوشبو سے دوستی کرا دے اے میرے مولا، قلب و ذہن پاکیزہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم صدر علی وقار، سامعین حضرات اور معزز حکم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ شمائلہ دین، جماعت نہم، اعلی اردو ہائی اسکول، اسکرین کی چمک یہ کتاب کی خوشبو، اس موضوع پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ سامعین، کتاب محض دل نشین لفظوں اور خوبصورت کاغذ کا امتزاج ہی نہیں بلکہ ہمارے بزرگوں اور رہبروں کی زندگی کے کٹھن تجربات کی عکاس بھی ہوتی ہیں۔ ہم ان کے ماضی کے تجربات کو حالات کی کسوٹی پر پرکھ کر اپنے مستقبل کو سنوارتے ہیں۔ اس بات پر قرآن ہماری رہبری کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے رہنما۔ سامعین، انسان شعور کی بلندی پر پہنچنے کے لیے علم کا محتاج ہوتا ہے اور علم کے منازل طے کرنے کے لیے کتاب کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ کتاب اپنی خوبی بیان کرتی ہے کہ میرا تو کام یہ ہے کہ جلاتا چلو چراغ، میرا تو کام یہ ہے کہ جلاتا چلو چراغ، راہ میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اسکرین دیکھو گے، ویڈیو گیم کھیلو گے تو بنو گے خراب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب۔ حکم حضرات، آپ ہاتھ میں کیا پکڑتے ہیں وہ معنی رکھتا ہے۔ کامیابی صرف کتابوں میں ہے۔ ہندوستان کا 12 سالہ لڑکا بیٹ پکڑ لیا تو سچن بنا، محمد علی نے باکسنگ گلف پکڑے تو اس جیسا باکسر پیدا نہیں ہوا، اور اے پی جے عبدالکلام کتابوں کو تھام کر عظیم سائنسداں بنے۔ کامیابی موبائل کی اسکرین کی چمک میں نہیں ہے، کامیابی کی مہک صرف کتابوں کی خوشبو سے ہی آ سکتی ہے۔ مگر افسوس کہ آج ٹیکنالوجی کی شکل میں کتاب کی جگہ موبائل فون نے لے لی۔ کہا جاتا تھا کہ کتاب انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے، لیکن اسکرین کی چمک کی وجہ سے ہم اپنے اس عظیم دوست سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اس موبائل فون کو اہمیت دے رہے ہیں جو ہمیں فائدہ تو پہنچاتا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصان بھی دے رہا ہے۔ صدر علی وقار، اسکرین چاہے موبائل کی ہو، کمپیوٹر کی ہو یا لیپ ٹاپ کی، اس آلے نے 7 سمندر دور بیٹھے کتنے ٹوٹے دلوں کو ملایا، کتنے ٹوٹے رشتوں کو جوڑا، لیکن اسی آلے نے کتنے رابطوں کو ختم کر دیا، رشتوں کے درمیان کی مٹھاس کو مٹا دیا۔ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ماں، بھائی، بہن، بیٹی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسی لت ہے جو نئی نسل کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اس آلے نے انسان کو ایک کمرے میں بند ہونے پر مجبور کر دیا۔ جناب محترم، اگر اس آلے کی اسکرین کی چمک ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتی تو ہم آج کتابوں کے شوقین ہوتے، آج کتب خانے یوں ویران نہ ہوئے ہوتے۔ سامعین، میں یہ نہیں کہتی کہ موجودہ ترقی میں ٹیکنالوجی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، کتابوں کے اوراق کا بھی بہت بڑا دخل ہے۔ اگر اس ٹیکنالوجی یا اسکرین کو صحیح سمت میں استعمال کریں تو ہم ترقی پذیر سے ترقی یافتہ بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن اور رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ یارو، حالات بدل سکتے ہیں، وما توفیقی الا باللہ۔ مجھے آج آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان اسکرین کی چمک یا کتاب کی خوشبو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیت عطا فرمائی ہے، لیکن 3 صلاحیتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے: سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے لیے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کا تعلق بیشتر انہی 3 چیزوں سے ہے۔ انسان کسی چیز کو دیکھ کر سمجھتا ہے، ایک بڑا حصہ وہ بھی ہے جسے سن کر سمجھتا ہے اور دل و دماغ کے ذریعے اس کے نتائج اخذ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھو، تمہارا رب بڑا برتر ہے جس نے تمہیں قلم کے ذریعے علم سکھایا۔
یہ گویا علم کی بنیاد ہے۔ شروع میں ہی کہہ دیا گیا پڑھو اللہ کے نام سے۔ ظاہر ہے اس کا تعلق انسان کے مطالعے سے ہے، اور پھر اس جدید دور میں تو مطالعہ حاصل کرنے کے کئی نئے ذرائع موجود ہیں، جیسے کتابیں، انٹرنیٹ، کمپیوٹر اور موبائل، جو کہ آج کے دور میں سب کے لیے دلچسپ چیز ہے۔ اسکرین جیسے انٹرنیٹ، موبائل وغیرہ نے ہماری روزمرہ کی زندگی میں نمایاں جگہ حاصل کر لی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ اور موبائل مختلف معلومات حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے، جس کے ذریعے انسان مختصر وقت میں معمولی لاگت سے بے شمار دینی، علمی، اقتصادی اور سیاسی معلومات تک حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حالت حاضرہ سے بھی واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ اسکرین کی ستائش کرنے والے اکثر حضرات اس کے نقصانات اور اس کے نقصانات پر غور و فکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ دینی، ذہنی اور جسمانی مشکلات کے شکار ہو جاتے ہیں، اور بچوں پر تو اس کے اثرات غیر معمولی ہے، کیونکہ بچوں کی بد زبانی اور بد اخلاقیوں کی وجہ سے ان کی آخرت کا نقصان ہو رہا ہے۔ بچوں کا تشدد کی طرف بڑھتا رجحان اور پڑھنے لکھنے سے دوری کا بڑا سبب اسکرین کی چمک اور اس کی بڑھتی دلچسپی کا نتیجہ ہے۔ یہ کاغذ کی مہک، یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ کاغذ کی مہک، یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ معزز سامعین، انسان کو جس طرح جسمانی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ذہنی، روحانی، نفسیاتی اور جذباتی غذا بھی درکار ہوتی ہے، اور مطالعہ اس غذا کی فراہمی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسکرین اور کتابوں کے درمیان توازن قائم کریں۔ ہم نہ صرف اسکرین سے حاصل کردہ معلومات کا فائدہ اٹھائیں، بلکہ کتابوں کے فوائد کو بھی مد نظر رکھیں۔ ہمیں اسکرین کی چمک کو آنکھوں سے دور کر کے کتابوں کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ کتابیں تو وہ ہوتی ہے جو انسان کی بہترین دوست ہوتی ہے۔ یہ انسان کو اپنی ایک الگ دنیا میں لے جاتی ہے۔ معلومات اور علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کتابیں ہی تو ہوتی ہے۔ کتابیں خود کو مصروف رکھنے کے ساتھ ساتھ علم میں اضافہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے جو نہ صرف ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہے، بلکہ ہماری ذہانت کو بھی پروان چڑھانے میں مددگار ہوتی ہے اور ہمیں سکون بھی فراہم کرتی ہے۔ اسی بنا پر ہر کامیاب شخص کا پسندیدہ مشغلہ کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی اپنی کامیابی کے لیے اسکرین کی چمک کو اپنے آپ سے دور کر کے کتابوں کی خوشبو سے اپنی شخصیت کو معطر کرنا ہوگا۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ آپ سب سے رخصت چاہوں گی کہ جب کھلتی ہے کتابیں مہک جاتی ہے فضا، جب کھلتی ہے کتابیں مہک جاتی ہے فضا، وہ خوشبو ہے جیسے چاندنی رات میں چھائی ہو نوا۔ جزاک کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ سامعین حضرات، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں آج آپ کے سامنے کس موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں۔ جی ہاں، میری تقریر کا عنوان ہے اسکرین کی چمک یا کتاب کی خوشبو۔ معزز سامعین، موجودہ دور سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی اور ایجادات و اختراع کا دور ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا، الیکٹرانک میڈیا کی حکمرانی کا دور ہے۔ اس دور نے انسان کو جہاں بہت ساری سہولت اور آسانیوں سے نوازا ہے، وہی بہت سی چیزوں کا حقیقی لطف و مزہ چھین بھی لیا ہے۔ اس مشینی دور میں انسان بھی مشینی کی طرح کاموں کی انجام دہی میں لگا ہوا نظر آتا ہے۔ جی ہاں سامعین، آج خوش طبعی، رنگا رنگی اور دلچسپی کی جگہ مصنوعی اور ظاہری بے کیف زندگی نے لے لی ہے۔ اس خوبصورت دنیا میں سناٹا چھایا ہوا ہے، لیکن یہاں خاموشی کیوں ہے؟ سامعین، پہلے لوگ جہاں شعر و ادب کے چسکے اور کتابوں کے مطالعے سے اپنے اوقات کو یادگار بناتے اور ایام فراغت کو قیمتی بنا کر گزارتے تھے، اب اس کی جگہ انٹرنیٹ، موبائل کے کھیلوں یعنی مشغلوں نے لے لی ہے۔ آج کے نوجوان علم و تحقیق کے بجائے فضول چیزوں میں بہار عمر کو ضائع کر رہے ہیں۔ صدر محترم، توجہ چاہوں گی، کسی دور میں کتابوں سے الماریوں کو سجائے رکھنا اور نئی نئی کتابوں سے اپنی ذوق کی تذکیر کرنا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ اب ایسے بعض افراد شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے، لیکن ہاں، ایسے بعض افراد ضرور ملیں گے جن کے پاکٹ اور ہاتھوں کی زینت لاکھوں کے موبائل ہے، اور وہ شاید بری طرح سے اس کا استعمال بھی نہ جانتے ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب کتابیں سڑک کے کنارے رکھ کر بکے گی اور جوتے کانچ کے شو روم میں، تو سمجھ لینا کہ لوگوں کو علم کی نہیں، جوتوں کی ضرورت ہے۔ فطرت حق کا حسین دلکش نظارہ ہے کتاب،
खिलवतों में सबसे बढ़कर एक सहारा है किताब। जब किताबों को पढ़ा तो मुझ पे ज़ाहिर हुआ ज़िंदगी एक बहर है जिसका किनारा है किताब। अफसोस आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई दिनों से किसी किताब का मुताला नहीं किया। आज के इस तेज़ रफ्तार तरक्की के दौर में इंटरनेट ने तहलका मचा दिया है। आज कुतुब बीनी पर मोबाइल बीनी को तरजीह दी जा रही है। एक सेहतमंद माशरे की अहम तरीन खुसूसियात में से एक ये कि वो इल्म दोस्त होता है और इल्म किताबों से मिलता है, इंटरनेट या सोशल मीडिया से नहीं। इंटरनेट पर किसी किताब का मुताला करने से वो जहनी आसूदगी या तस्कीन हासिल नहीं होती जो एक शायक को किताब को छूकर और इसकी खुशबू महसूस करके होती है। किताबें बातें करती है हमारा जी बहलाने की, कभी अगले ज़माने की कभी पिछले ज़माने की। सामाईन किराम, किताब शख्सियत साजी का एक कारगर ज़रिया ही रही बल्कि ज़िंदा कौमों के उरूज व कमाल में इसकी हम सफ़र होती है और हमें अपनी हकीकी मंजिल से भी रूशनास करवाती है। अगर हम तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ़ में शामिल होना चाहते हैं, अपना खोया हुआ वक़ार हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अपना रिश्ता किताब से मजबूत करते हुए अपने बच्चों को इस अजीज दोस्त और रहनुमा से रूशनास करवाने में अहम किरदार अदा करना होगा। आखिर में बस इतना कहूँगी, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें इनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मेरी आज की तकरीर का मौजू है स्क्रीन की चमक या किताब की खुशबू। सामाईन इकराम, एक दौर था जब किताबें इंसान का असासा थी। एक दौर था जब मुताला करना इंसान की आदत हुआ करती थी। एक दौर था जब कहा जाता था इंसान की सबसे बेहतरीन दोस्त किताबें हैं। और एक ये दौर है जहाँ पर किताबें सिवाय रद्दी के कुछ नहीं। हाँ, आज भी कुछ ऐसे नौजवान और आँख की अहमियत को बखूबी जानते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो किताबों से बहुत ज़्यादा दूर है। सामाईन इकराम, इसकी बड़ी वजह वो मोबाइल स्क्रीन है जिसमें एक दुनिया समाई हुई है। उंगली के एक इशारे पर आप एक लम्हे में एक बरे आज़म से दूसरे बरे आज़म में डिजिटल सैर कर सकते हैं। एक क्लिक पर ऐसी कदीम और जदीद मालूमात हासिल की जा सकती है जो हज़ारों किताबों के छानने के बाद भी आसानी से ना मिल सके। अब भला बताइए, इन चीज़ों के सामने इन कागज़ के सफ़ात को कौन अहमियत देगा? आज के नौजवान तो छोड़िए, वो शख्स भी स्क्रीन को फ़ौक़ियत देगा जो एक ज़माने से मुताल्ले का आदी रहा हो। ऐसे में ये सवाल उठना वाजिब है कि हम स्क्रीन की चमक से रोशनी हासिल करें या किताब की खुशबू से अपने ज़ाहिर व बातिन को महका दे। सामाईन इकराम, किताब के सफ़ात के अपने फ़ायदे हैं और स्क्रीन के अपने। पहले तो किताब ढूंढने की जद्दोजहद, फिर इसका बगैर मुताला करना, फिर इससे अहम नुकात अक्स करना एक तवील मरहला है। इस तमाम पर अमल करने की वजह से दिमाग के सोचने की सलाहियत में वसअत पैदा होती है। किताब से मालूमात में इजाफा वो अलग, फिर पढ़ते पढ़ते आगे के मंजर का अंदाज़ा लगाना और इस दिलचस्पी में पूरी किताब ख़त्म कर देना एक गैर मामूली मरहला है। इसको अमल करने वाला ही महसूस कर सकता है। फिर एक तरफ गोया जहाँ पर तमाम उलूम को एक जगह जमा कर दिया गया हो, वीडियोस और तस्वीर की भरमार जिससे इंसान ना सिर्फ पढ़कर बल्कि इसको देखकर समई व बसरी मुशाहिदा कर सकता है। ऐसे में ना सिर्फ बात समझ में आती है बल्कि दिल पर अख्ज़ हो जाती है। ऐसा नहीं कि इसके नुकसानात नहीं, लेकिन ये नुकसान से इनके फ़ायदे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में ये सवाल उठेगा और बार बार उठेगा, अरे भाई बताइए, स्क्रीन की चमक या किताब की खुशबू? इसका जवाब देना जब ही मुमकिन होगा जब हम मुतदिल रहकर इसका जवाब तलाश करेंगे। क्योंकि इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ एक जगह अपनी रिवायतों पर अमल करना ज़रूरी है, वहीं दूसरी तरफ ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाना भी ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को इतना हावी ना करें कि इसके मुताले से महरूम रह जाए और न किताबों के मामले में इतनी शिद्दत अख्तियार करें कि इसके फ़ायदे को नज़रअंदाज करें। अगर इन दोनों को हम मुतदिल रहकर इख्तियार करेंगे तो हमें गैर मामूली फ़ायदा हासिल होगा और इससे वो रोशन दिमाग परवान चढ़ेगा जिससे सारा जहां रोशन हो जाएगा। मैं आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी कि हम सब तालिब इल्म हैं और हमें स्क्रीन की चमक और किताब की खुशबू दोनों से फ़ायदा हासिल करना है, जब कहीं जाकर हम ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।
آج میرا موضوع سخن ہے اسکرین کی چمک یا کتاب کی خوشبو۔ موضوع سامعین، آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں معلومات تک رسائی اور تعلیم کا حصول محض ایک بٹن کی دوری پر ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اسکرین کی چمک اور کتاب کی خوشبو میں کیا فرق ہے؟ اسکرین کی چمک یعنی موبائل، ٹیبلٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے پڑھنے کی سہولت جو آج کے دور کی ضرورت بن چکی ہے۔ ڈیجیٹل مواد کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پسندیدہ کتابیں اور مضامین بآسانی آپ کی جیب میں ہوتی ہے۔ ہزاروں کتابیں آپ ایک ڈیوائس میں محفوظ کر سکتے ہیں، جس کے لیے نہ زیادہ جگہ درکار ہوتی ہے اور نہ ہی اضافی بوجھ۔ آپ لمحوں میں کسی بھی کتاب کے حوالے کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور دنیا بھر کی معلومات کا خزانہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن کیا اسکرین کی چمک کتاب کی خوشبو کا نعم البدل ہو سکتی ہے؟ ایک پرانی کتاب کی خوشبو، ہاتھوں میں پکڑے ہوئے صفحات کا لمس اور مطالعے کے دوران کتاب کا پلٹنا، یہ سب ایسی خوبصورت منفرد چیزیں ہیں جو صرف اور صرف ایک کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کتاب کی خوشبو ہمیں ایک جذباتی تعلق فراہم کرتی ہے۔ ہر صفحے کے پلٹنے کا احساس ایک سفر کا حصہ ہوتا ہے۔ مطالعے کے دوران ذہن پوری طرح توجہ مرکوز کرتا ہے، کیونکہ اس میں کسی نوٹیفیکیشن یا برقی شور کا خطرہ نہیں ہوتا۔ کتاب کا مطالعہ آنکھوں اور دماغ کے لیے بھی زیادہ آرام دہ ہے، کیونکہ اس میں کسی نیلی روشنی سے ہونے والے نقصانات اور تھکن کا خدشہ نہیں ہوتا۔ کتابیں انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر آج تک کتابوں کے ذریعے تعلیم کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کیا گیا ہے۔ چاہے وہ سائنس ہو، ادب ہو، تاریخ ہو یا فلسفہ، ہر شعبے کی معلومات کتابوں میں محفوظ ہوتی ہے۔ کتابیں انسان کے فکر کو جلا بخشتی ہے اور اسے نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مختلف موضوعات پر کتابوں کا مطالعہ انسان کے ذہن کو وسعت دیتا ہے اور اسے مختلف مسائل کے حل ڈھونڈنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ کتابیں نہ صرف علم کا ذریعہ ہوتی ہے بلکہ وہ انسان کو انسانیت، اخلاقیات کا درس بھی دیتی ہے۔ اچھی کتابیں انسان کو عزت، محبت اور دوستی کے اصول بھی سکھاتی ہے۔ کتابیں وقت گزارنے کا بھی بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ آج کے مصروف دور میں جہاں لوگ بے مقصد وقت ضائع کرتے ہیں، کتابیں پڑھنا ایک تعمیری اور صحت مند سرگرمی ہے۔ کتابیں تاریخ کا بھی ایک اہم حصہ رہی ہے۔ مختلف تہذیبوں اور قوموں کی معلومات، علوم، فنون، تاریخ اور معاشرتی اقدار کتابوں میں محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر کتابیں نہ ہوتی تو ہمیں اپنے ماضی کا علم نہ ہوتا اور ہم اپنے آباء و اجداد کی کامیابیوں اور زندگیوں سے بے خبر ہوتے۔ دوسری طرف ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیوں کو بہت آسان بنا دیا ہے۔ موبائل، کمپیوٹر جیسی اسکرینیں ہمیں علم حاصل کرنے کے نئے ذرائع فراہم کرتی ہے۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی موضوع پر کوئی بھی مواد حاصل کر سکتے ہیں۔ کاغذی کتابوں کی تیاری میں درختوں کا کٹاؤ ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل فارمیٹ میں یہ مسائل کم ہوتے ہیں۔ آپ ایک موبائل یا ٹیبلٹ میں سینکڑوں کتابیں محفوظ کر سکتے ہیں جو ایک شخصی لائبریری کے برابر ہو سکتے ہیں۔ ہر ذریعے کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں۔ کتابوں کا استعمال ماحول پر بوجھ ڈال سکتا ہے، جبکہ ڈیجیٹل فارمیٹ کا زیادہ استعمال آنکھوں اور دماغ کے لیے مضر اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ تو پھر کیا بہتر ہے، اسکرین کی چمک یا کتاب کی خوشبو؟ موضوع یہ فیصلہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کون سا راستہ اپناتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا حسن ہے اور ہر ایک کی اپنی اہمیت، لیکن ایک بات واضح ہے کہ کتابوں اور اسکرینوں دونوں کا مقصد علم کا حصول ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو۔ شکریہ۔ میں رضیہ فاطمہ اردو ہائی اسکول سے بریرہ فاطمہ آج کے اس جلسے میں اسکرین کی چمک یا کتاب کی خوشبو اس موضوع پر ایک تقریر پیش کر رہی ہوں۔ امید ہے آپ سماعت فرمائیں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، دور حاضر میں موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا وغیرہ کا استعمال فائدے کے لیے کم اور نقصانات کے لیے زیادہ ہو رہا ہے۔ آج ہم اگر موبائل یا انٹرنیٹ کی اسکرین آن کرتے ہیں تو اسکرین پر غیر شرعی، غیر ضروری و عریانیت سے بھرپور مواد سامنے آتے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان نسل، نوخیز نسل بے راہ روی کی طرف گامزن ہو چکی ہے۔ نئے پروگرام کے ذریعے دجالیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اسلامی تہذیب سے دور کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ظاہر نہیں بلکہ اسکرین اور سوشل میڈیا کی چمک میں ہمارا باطن تک تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسکرین پر گیم کھیلنا، رات دیر گئے تک سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال کرنا، پھر اگلے دن دیر سے جاگنا۔ اسکرین اور سوشل میڈیا کی چمک میں ہم اتنا منہمک ہو گئے کہ اپنوں سے دور ہو گئے، شاعر اسلام اور ارکان اسلام سے دور ہوتے چلے گئے، شیطان کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کر دیا۔
دیر تک جاگنے سے مختلف اقسام کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. کم عمری اور لڑکپن میں ہی شوگر, بی پی, ڈپریشن وغیرہ کو ہم نے خود دعوت دی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موبائل کا استعمال ہم نے اپنے فائدے کے لیے, تعلیم کے لیے, علمی معلومات کے لیے کرنا چاہیے تھا, لیکن غلط استعمال کر کے ہم نے اپنے ضمیر اور روح کے ساتھ اپنے جسم کو بھی کمزور کر دیا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ موبائل کے غلط استعمال سے, سوشل میڈیا کے دجالی جال سے نکل کر کتابوں میں غرق ہونا چاہیے. کتابوں سے ہمارا شوق بڑھانا چاہیے. کتابوں کی خوشبو سے ہمارا دل معطر کرنا چاہیے. کتابوں کی مہک سے خود کو مہکانا چاہیے. ہمارے اخلاق و کردار سے ایمان کی خوشبو آنا چاہیے. یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ جب ممکن ہوگا جب ہم کتابوں سے دل لگائیں گے, ہم مطالعہ کریں گے قرآن و حدیث کا, ہم مطالعہ کریں گے ہماری اسلامی تاریخ کا, ہم مطالعہ کریں گے اپنے اسلاف کا, ہم مطالعہ کریں گے اپنے تہذیب و تمدن کا, اور پھر سارے معاشرے کو معطر کر دیں گے. ہم اسکول سے کالج و یونیورسٹی کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ٹیچرز بنیں گے, قوم و ملت کے رہبر و رہنما بنیں گے. ڈاکٹرز, انجینئرز, سائنٹسٹ بن کر قوم و ملت کو بھی معطر کر دیں گے. آج ہم یہ عہد لیتے ہیں کہ اسکرین کی چمک سے دور رہ کر کتابوں کی خوشبو سے خود کو معطر کر کے ہمارے ملک و معاشرے کو بھی معطر کر دیں گے انشاءاللہ. اس شعر سے وداع لینا چاہتی ہوں. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر, مریں گے ہم کتابوں پر, ورک ہوگا کفن اپنا. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا. مریں گے ہم کتابوں میں, ورک ہوگا کفن اپنا. جزاک اللہ, ورق ہوگا کفن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر, مریں گے ہم کتابوں میں, ورق ہوگا کفن اپنا. جزاک اللہ. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں میں, ورق ہوگا کفن اپنا. ساتھیوں, آج کی اس بابرکت محفل میں میں جس عنوان پر روشنی ڈالنا چاہوں گا وہ ہے اسکرین کی چمک یا کتاب کی خوشبو. حاضرین کرام, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, طریقہ دیا, سلیقہ سکھایا اور علم بخشا, جس کی وجہ سے انسان نے آج یہ دور ٹیکنالوجی کا بنا دیا. اس کی ایک بہترین مثال موبائل فون ہے. پہلے یہ کہاوت تھی کہ دنیا اپنی مٹھی میں اور دیواروں کے بھی کان ہوا کرتے ہیں, لیکن اس موبائل فون کی وجہ سے آج ہم دنیا کو اپنے ہاتھ میں لیے ہیں اور ہزاروں میل دور سے بات چیت کر پا رہے ہیں, لیکن اس کے منفی اثرات ہمارے قوم و ملت پر بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. 3 سال کا بچہ ہو یا کوئی ضعیف, ہر کوئی اپنے وقت کا بیشتر حصہ موبائل کے نظر کر رہا ہے. آج کا نوجوان اپنے بزرگوں کی, اپنے اسلاف کی تاریخ اور تجربات کو پڑھ کر ان کو سمجھنے کے بجائے موبائل کی رنگینیوں میں کھو چکا ہے. برادران, کتاب انسان کی بہترین دوست ہے, مگر افسوس آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی کی شکل میں موبائل فون نے اس کی جگہ اختیار کر لی ہے. مطالعہ کتب سے نہ صرف ہماری ذہنی نشو و نما ہوتی ہے, بلکہ یہ پریشانی کے عالم میں ہمارے دلچسپی کا ذریعہ بھی بنتا ہے. مطالعہ کتاب سے دوستی کے منفی اثرات نہیں ہوتے, بشرط یہ کہ آپ علمی, ادبی, تاریخی اور معلوماتی نصاب کا چناؤ کریں, کیونکہ کتاب انسان کو علم و ادب اور تاریخ کے حقائق سکھاتی ہے. مختصر یہ کہ جہاں مطالعے سے خلوت میں خوشی, تقریر میں زیبائش اور ترتیب و تدوین میں استعداد اور تجربے میں وسعت پیدا ہوتی ہے, وہیں ہمیں اسکرین کی چمک سے آگاہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کے استعمال میں توازن قائم کر سکیں. یہ اسکرین
کی وجہ سے یہ اسکرین نے ہمارے اخلاقیات تباہ کر کے رکھ دیے ہیں۔ اس کی ایک بہترین وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس کے منفی استعمال کا رجحان زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کئی گھر اجڑ کے رکھ گئے ہیں اور تعلیم سے دوری اور تربیت کا فقدان ہے۔ یہ موبائل جرائم پیشہ افراد کا آسان اور متحرک آلہ بن چکا ہے۔ کاش کہ کوئی بڑی سماجی تباہی پھیلنے سے پہلے ہمیں کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ اس نظم کے ساتھ میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا۔ فتنہ عشق میں مبتلا ہو گئے، اجنبی راستوں میں فنا ہو گئے، جانتے ہیں سبھی پر نہ مانے کوئی، اس موبائل سے ہم بے حیا ہو گئے۔ جن کے سینوں کو قرآن کی زینت ملی، جن کو علم اور نبوت کی نسبت ملی، صدقہ دین و دنیا میں عزت ملی، کیسے بولوں وہ نظر وبا ہو گئے۔ ہمارے معاشرے میں مشترکہ خاندان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں مشترکہ خاندان کا مطلب ہوتا ہے امی، ابو، بھائی، بھابھی، چاچا، چاچی سب ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک مشترکہ خاندان ہوتا ہے، لیکن اس میں مشابہت نہیں پائی جاتی۔ آج ہمارے معاشرے میں موجود مشترکہ خاندان میں جلن، حسد، احساس کمتری کی وجہ سے ہزاروں خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ اسی لیے آج ہم مشترکہ خاندان اسلامی نقطہ نظر سے بات کریں گے۔ اسلام نے ایک مشترکہ خاندان کے اوپر چند اصول عائد کیے ہیں۔ یہ اصول ہمیں بتائیں گے کہ اسلام جس مشترکہ خاندان میں رہنے کی ہمیں اجازت دیتا ہے، کیا یہ وہ خاندان ہے؟ پہلا اصول جو اسلام کہتا ہے وہ ہے ہر ایک مشترکہ خاندان میں ایک علیحدہ کچن ہو، ایک علیحدہ بیڈ روم اور ایک علیحدہ باتھ روم ہو۔ ہم جو مشترکہ خاندان دیکھتے ہیں ان میں ایک علیحدہ بیڈ روم تو دستیاب ہوتا ہے، لیکن گھر میں موجود تمام خواتین کو ایک ہی کچن میں کام کرنا پڑتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ کو ایک علیحدہ کچن دستیاب ہوتا ہے تب آپ اس میں آپ کی پسندیدہ غذا بنا کر کھا سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک مشترکہ خاندان میں ہوتے ہیں اور ایک ہی کچن آپ کو دستیاب ہوتا ہے تب آپ کی پسندیدہ غذا بنا کر نہیں کھا سکتے، کیونکہ گھر میں وہ بنتا ہے جس میں گھر والوں کی پسند ہو۔ دوسرا اصول جو اسلام کہتا ہے سب سے اہم رشتہ ہے خاوند اور بیوی۔ سب سے اہم رشتہ ہے خاوند اور بیوی، آدم اور حوا۔ اس رشتے پر آنے والی نسل کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سینکڑوں آیتیں اتاری۔ والدین کے لیے چند آیات، بھائی بہنوں کے لیے چند، رشتہ داروں کے لیے کچھ اشارے، وراثت کے لیے صرف 2 رکوع اور خاوند اور بیوی سینکڑوں آیتیں۔ اس رشتے پر آنے والی نسل کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹوٹ گئے، اگر یہ بگڑ گئے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ رشتہ پس رہا ہے، کبھی ساس کی طرف سے، کبھی سسر کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رشتے کو لباس سے تشبیہ دے کر اس کی اہمیت بتائی۔ لباس سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا خاوند اور بیوی کا رشتہ بھی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، نہ کسی کو حائل ہونا چاہیے۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم اس کو متاثر کر رہا ہے۔ تیسرا اصول جو اسلام کہتا ہے، اس اصول میں ایک خاتون کے محرم اور نامحرم کی بات پر زور ڈالا جاتا ہے۔ ایک خاتون کے محرم رشتے ہوتے ہیں والد، بھائی، خاوند، بیٹا، نانا، دادا، چاچا اور ماموں۔ ان کے علاوہ جو باقی تمام رشتے ہیں ان سے پردے کا حکم ہے، جو کہ مشترکہ خاندان میں نہیں ہوتا۔ پردہ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ مشترکہ خاندان میں آج کے دور میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ پیش کیا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ کیا آپ جانتے ہیں قریبی رشتہ داروں میں ان کا سب سے پہلا حق ان کے والدین، ان کے دادا دادی اور ان کے بھائی بہن کا ہے۔ ہاں، مشترکہ خاندان رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو پیدا کیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں حضرت انس رضی اللہ سے ایک روایت ہے کہ ایک مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھی رشتہ دار کو ناراض کیا ہے وہ مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ ایک صحابہ اٹھے اور چلے گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے؟ ان صحابہ نے فرمایا کہ میری خالہ مجھ سے ناراض تھی۔
मेरी खाला मुझसे नाराज़ थी, उनको राज़ी कर उनसे माफ़ी मांग कर आया हूँ कि इसलिए कि इस ज़िंदगी में हुजूर की मजलिस से महरूम हो गया तो फिर मैं किधर जाऊँगा। हम किसी भी रिश्तेदार को हिकारत की नज़र से ना देखें, उनके साथ सिला रहमी करते रहे और हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें, इसलिए कि ज़िंदगी में इसलिए कि रिश्ता तोड़ने वाले जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। मुस्तक़रा ख़ानदान रहमत है, रिश्ते तोड़ने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। रिश्ते निभाओ, रिश्तेदारों को माफ़ करना सीखो, इसलिए कि आपके ख़ानदान और आपके रिश्तेदार आपके अफराद हैं और आपके जिस्म के मानिंद है। एक नाराज़ तो एक आजू टूट जाता है। इस पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम सबको अफराद ख़ानदान की हुकूक अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ मेहमान, काबिल एहतराम असातिज़ा और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे यहाँ जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है मुश्तरका ख़ानदान, ख़ानदानी निज़ाम, रहमत या रहमत। हमारे माशरे में मुश्तरका ख़ानदान बड़ा ही ताकतवर ख़ानदान रहा है। ख़ानदान की मजबूती का दार व मदार ख़ानदान के सर बराबर होता है, यानी जो घर के दादा दादी होते हैं वो बुनियादी तौर पर घर के सरबराह होते हैं। घर के माली इंतजाम दादा के हाथ में होते तो घर के पकाने, खाने, शादी ब्याह में तोहफे तहाइफ देने का इंतजाम दादी अम्मा करती है। बड़े तहबदारी के साथ दादा और दादी घर के सारे इंतजाम करते हैं। मर्द हजरात कमा कर पैसे अपने वालिद को देते हैं और ख़वातीन घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती है। लेकिन एक मुद्दत से मुश्तरका ख़ानदान के हक़ में बहुत सी शिकायतें चली आ रही है। फैमिली सिस्टम मौजूद बहस बना हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि हतमी तौर पर किसी एक निज़ाम के हक़ में फ़ैसला देना दर हकीकत ज़मीनी हक़ाइक़ और समाजी तकाज़ों से नज़र चुराने के मुतरादिफ है। जितना जॉइंट फैमिली को तक़वियत देने वाले दलाइल गलत है, इसी तरह ये जहन कि मुस्तहकम पोजीशन में नहीं कि अपने वालिदैन की फैमिली को सपोर्ट कर सके, उसमें मुश्तरका ख़ानदान एक रहमत है। कुछ अफराद अपनी फैमिली को जुदागाना सिस्टम में रख सकते हैं, लेकिन वालिदैन की फैमिली तंगदस्ती का शिकार है। वहाँ इस फैसले पर जुदागाना सिस्टम के फैसला देते हैं। वहाँ जुदागाना सिस्टम फैसला यकीनन खुदगर्दी पर मबनी है। बहरहाल जहाँ अक़ल और इंसाफ मुश्तरका ख़ानदान के हक़ में फ़ैसला देते हैं, वहाँ इस फैसले पर सर तस्लीम खम करना ही अक्लमंदी है। और मुश्तरका ख़ानदान के हक़ में और मुश्तरका ख़ानदानी तक़वे पर कायम हो। और मैं एक शेर कहकर अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। डिग्रियाँ नहीं करती फ़ैसले फ़िरासत के, तरबियत बताती है ख़ानदान कैसा है। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए अब इफ़रा मोहम्मद रिजवान खुदा कुरैशी। आज के इस प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है इंटरनेट दो धारी तलवार। सारी दुनिया है इसकी मुट्ठी में, सारी दुनिया है इसकी मुट्ठी में, ऐसी एजाद है इंटरनेट। अजीज सामाइन, इंटरनेट अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी मखलूक़ात में सबसे बुलंद दर्जा अता किया है। इंसान ने अपनी अक्ल से काम लेकर दुनिया में हैरान कर देने वाली एजादात की। यूँ तो इंसान की हर एजाद अपनी जगह हैरान कुन होती है, लेकिन मोबाइल एक ऐसी एजाद है जिसने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा किया है। अजीज सामाइन, इंसान ने मोबाइल में भी इंटरनेट की इजाद की। इंटरनेट को दो धारी तलवार कहा गया है, यानी दो सिरे वाली तलवार। पहला सिरा रहमत यानी फ़ायदा और दूसरा सिरा ज़हमत यानी नुकसानात। तो आइए आज हम इंटरनेट के दोनों सिरे देखते हैं, यानी इंटरनेट से होने वाले फ़ायदे और नुकसानात। इंटरनेट के बेशुमार फ़ायदे हैं कि अबलाग की दुनिया में इंटरनेट तेज़ तरीन ज़रिया है। पहले अगर किसी चीज़
की मालूमात हासिल करना होती थी तो कुछ ज़्यादा अर्सा लग जाता था और बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब वो काम चंद मिनटों में बआसानी हो पाते हैं। आपको दुनिया भर की मालूमात इंटरनेट से हासिल हो सकती है। आजकल तो ऑनलाइन स्टडी भी की जा रही है, ऑनलाइन स्टडी भी की जा रही है। हम घर में बैठे बैठे ही उलमाए दीन के बयानात सुन सकते हैं। तिजारत के पेशे में भी इंटरनेट का अहम रोल है। अगर हम किसी कारोबार या तिजारत करने वाले से कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम पैसे भी मोबाइल इंटरनेट के जरिए अदा कर सकते हैं। ये थे इंटरनेट के फ़ायदे। अब हम बढ़ते हैं इंटरनेट के दूसरे सिरे की तरफ, यानी इंटरनेट से होने वाले नुकसानात। इंटरनेट के कई सारे नुकसानात हैं। सबसे पहले तो इंटरनेट वक्त का दुश्मन है। लोगों के पास मोबाइल में स्नैपचैट, इंस्टाग्राम वगैरह देखने के लिए वक्त है, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्त नहीं। जिस खुदा ने पैदा किया उस खुदा ही को भूल जाते हैं, उस खुदा ही को भूल जाते हैं। अब तो आपसे रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए वक्त भी नहीं, क्योंकि बिजी जो हो गए हैं। बेचारी भोली भाली लड़कियां भी सताई जा रही है, उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है कि हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, कि हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद और लानत भेजता है शैतान पर। अजीज सामाईन, आखिर में मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, इंटरनेट से होने वाले नुकसानात से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के इस प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है इंटरनेट दुधारी तलवार। तुम्हारे साथ हिम्मत है, यकीन है, अज़्म महकम है। तुम्हारे साथ हिम्मत है, यकीन है, अज़्म महकम है। अकेले भी चलो गर तुम तो खुद को कारवा लिखना। आज मैं एक अहम और मौजूदा दौर के मौजू पर गुफ्तगू करने की सादत हासिल कर रही हूँ, जिसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट बिलाशुबा आज की जदीद दुनिया का अजीम तोहफा है, जिसने इंसानी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। मगर ये एक दोधारी तलवार की मानिंद है, जो बैक वक्त हमें फ़वाइद भी अता करती है और नुकसानात भी। जैसा कि शायर मशक अल्लामा इकबाल ने कहा था, सितारों से आगे जहां और भी है, इंटरनेट ने हमें इन सितारों से भी आगे के जहां दिखाए हैं। आज इल्म दानिश की नई राहें खुल गई है। उलमा इकराम की तकारीर, कुरान की तफसीर, हदीस का मुताला एक लम्हे में दस्तयाब है। दीन की तबलीग हो या दुनियावी तालीम, इंटरनेट का दुरुस्त इस्तेमाल इंसान को तरक्की की राहों पर गामजन करता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। तर्जमा, ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। सामईन किराम, इंटरनेट हमें इस दुआ का अमली जवाब बनने का मौका फराहम करता है, बशर्ते कि हम इसे इल्म व हिकमत के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन इस रोशन तस्वीर का दूसरा रुख भी है। इंटरनेट के ज़रिए बुराइयों का फ़रोग़ भी इतना ही आसान हो गया है। गैर अखलाकी मवाद, बेराह रवी और फितनांगेज़ी आजकल आम हो चुकी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है, मगर अफसोस कि इंटरनेट के गलत इस्तेमाल ने हमारी नस्ल को इस हया से महरूम कर दिया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, फिक्र करो तुम्हारे बच्चे किस चीज़ की तालीम हासिल कर रहे हैं। इंटरनेट के फैलाव के साथ वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी बच्चों की तरबियत पर खास तवज्जो दे और उन्हें इंटरनेट के मनफी असरात से बचाए। हमें ये याद रखना चाहिए कि वक्त की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल ना सिर्फ वक्त का ज़िया है, बल्कि हमारी रूहानी और जिस्मानी ज़िंदगी को भी मुतासिर करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान से 4 चीज़ों के मुतालिक सवाल होगा। उम्र कहाँ गुजारी, जवानी कैसे बसर की, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और इल्म के साथ क्या अमल किया। ये हदीस हमें वक्त और इल्म की अहमियत का दर्ज देती है। इंटरनेट सामाईन मोहतरम, इंटरनेट एक ताकतवर वसीला है, मगर इसका इस्तेमाल हमारी नीयत और हमारे अफ़ाल पर मुनहसर है। अगर इसे इल्म व आगाही और खैर के लिए इस्तेमाल करें तो ये जन्नत का रास्ता बन सकता है, और अगर गैर शरई कामों में लगे तो यह हलाकत का जरिया भी बन सकता है।
آخر میں دعا ہے کہ اللہ میں انٹرنیٹ کے درست استعمال کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہی سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ. خدا حافظ. ایک دو